इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ वमिन क़ल्बिन ला यख़शा वमिन नफ़्सिन ला तशबअ वमिन दावतिन ला युस्तजाबु लहा आमीन या इलाही आमीन। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, सबसे पहले तो आप लोग जो सबसे पहले आए हैं क्लास में, साबिक़ून अव्वलून, अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको इसका अजर दे, क्योंकि अपनी क्लास में वक्त के साथ आना भी एक बहुत बड़ी एक ज़िम्मेदारी होती है स्टूडेंट की, और वो टाइम पे अपनी क्लास में आ जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाअल्लाह जी आपके वक्त में भी बरकतें डाले और अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको इसका अजर अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। आज की क्लास इंशाअल्लाह हम शुरू करते हैं हदीस के साथ। बहुत प्यारी हदीस है इंशाअल्लाह जी। आई थिंक नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा हज के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, थोड़ी सी हज के बारे में डिटेल बात करेंगे। अच्छा, वो दोनों चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं। तो हम देखेंगे कि हज जो है उसमें हम सुन्नत जो है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसकी इत्तबा कैसे करते हैं, और वहाँ पे जो इतना बड़ा मैसेज हमें मिलता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत तो है ही, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे हम कैसे अमल करके हज करते हैं, और वही सबक लेके हम वापस आते हैं कि जब हम वापस अपने घरों में आए तो हमें ये एहसास हो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सिर्फ वही नहीं है जो हम पढ़ते हैं, इसके अलावा जो उनकी कौली थी, जो उनकी फ़इली थी, कि वो क्या करते थे, कैसे रहते थे, क्या उन्होंने हमें अहकामात दिए हैं, तो वो सारी की सारी इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। आज की क्लास में जो हदीस है, सही बुखारी की हदीस है 660, और वो हदीस जो है, अब आप लोगों ने खुद भी इसको सर्च करना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के दिन के बारे में बताया, और इतनी प्यारी हदीस थी कि क़यामत का दिन ऐसा दिन है, जैसे हमने पढ़ा है ना, कितनी दफ़ा तो हमने ये जाना है कि क़यामत का दिन ऐसा दिन होगा जिसमें 50,000 साल का दिन है, जिसमें कोई साया नहीं होगा, और गर्मी इतनी होगी कि पसीने में इंसान ऐसे शराबुर होगा कि कानों की लो तक, आप सोचे, पूरा पसीने में भीगा होगा। और उस दिन अल्लाह सुब्हाना ताला अपने साए तले, बाज़ जगहों पे आता है अपने अर्श के साए तले, और बाज़ में आप इसका अगर तर्जुमा पढ़ेंगे ना, बुखारी वाली हदीस का जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, तो अल्लाह सुब्हाना ताला अपने साए में जगह देगा। और वो लोग कौन होंगे? नंबर 1, वो हुक्मरान जो इंसाफ करने वाला है, आदिल हुक्मरान। काश हमारे मुल्क के हुक्मरानों तक ये हदीस पहुंच जाए कि सिर्फ उनको अदल करना है, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला देखें क़यामत के दिन उनको अपने अर्श के साए तले रखेंगे। नंबर 2, ऐसा शख्स जिसका दिल हर वक्त मस्जिद में लगा रहता हो। ये मुझे जब मैं लिख रही थी तो मुझे याद आया, वन ऑफ माई फ्रेंड, एक दफ़ा उससे बात हो रही थी तो वो शी वॉज लिटिल अपसेट ना, तो मैंने कहा कि क्या हुआ, तो कहती है कि सारा वक्त तो मस्जिद से आते नहीं है, क्योंकि जॉब भी कर रहे थे, घर भी होता है बंदे का, तो कहती है उनको मौका मिलता है भागते हैं मस्जिद में। इन अमेरिका देखिए, हालांकि यहाँ पे मस्जिदें बहुत करीब नहीं है, जैसे पाकिस्तान में तो हर मोहल्ले में होती है ना मस्जिद, तो इसी तरह से इंडिया का तो मुझे नहीं पता, मेरा ख्याल है वहाँ पे भी करीब होती होंगी, लेकिन यहाँ पे रहते हुए बहुत से लोगों का, वन ऑफ माई फ्रेंड, उससे भी मेरी एक दफ़ा बात हुई, तो शी वॉज़ वेरी मच इन्वॉल्व इन मस्जिद। तो मैंने उससे पूछा कि तुम क्या करते रहते हो, इस तरह से बात हो रही थी, तो शी सेड कि मेरे हस्बैंड जो है ना वो बिजनेस करते थे, क्योंकि तो वो वापस आते, वो सारा वक्त मस्जिद में उनका ये होता है कि अच्छा मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा। तो कहती है मैंने सोचा कि बजाय इसके कि मैं उनसे इसलिए अपसेट हूँ कि आप घर नहीं आ रहे, आप वहाँ पे बैठे रहते हैं, आप ये करें, तो मैंने भी अपने आप को उधर ही मसरूफ़ कर दिया, ताकि वो लेडीज़ के सेक्शन में वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने वो पूरा हैंडल करना शुरू कर दिया। तो ऐसा शख्स, औरत है या मर्द है, जिसका दिल मस्जिद में लगा हुआ है, अल्लाहु अकबर, ऐसे शख्स को अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत के दिन अपने अर्श के साए तले रखेंगे। और वो नौजवान जो अपनी जवानी में अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो,
مجھے اپنی ساری ٹیچرز آنیسٹلی یاد آ گئیں. الحمدللہ زیادہ تر، بہت تھوڑی ہیں ایسے ٹیچر جو بڑی عمر کی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت ڈالے، لیکن زیادہ تر بچیاں وہ ہیں جو چھوٹی عمر ہے، ابھی کالج جا رہی ہیں، کچھ یونیورسٹی جا رہی ہیں، کسی کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، اور ماشاءاللہ انہوں نے کیسے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے. تو میں یہ سوچتی تھی پڑھتے ہوئے کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے وہ لوگ. تو اب یہ جو لسٹ آپ کو میں بتا رہی ہوں، اب دیکھیں ان میں سے الحمدللہ ہم کہیں نہ کہیں کسی ایک چیز میں یا 2 چیزوں میں یا 3 میں تو آ ہی جائیں گے، ایک میں تو انشاءاللہ ضرور آ جائیں گے. اچھا، نمبر 4 ایسا شخص جو اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے اور اللہ کی خاطر ہی وہ اپنی محبت کو سے دور ہوتا ہے، مطلب وہ دشمنی کرتا ہے یا اسے لڑتا ہے یا کچھ بھی ہے تو وہ اللہ کی خاطر کرتا ہے. تو اکثر نہیں ہوتا جیسے ہم کہتے ہیں کہ لو یو فار دا سیک آف اللہ، تو ہم میں سے الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ جو قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کو اپنی ٹیچر سے ویسی محبت ہو جاتی ہے، حالانکہ انہوں نے دیکھا بھی نہیں اس طرح سے ہوتا ہے یا کچھ بھی، لیکن پھر بھی ان سے اس لیے محبت کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام پڑھا رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی بات بتا رہے ہوتے ہیں. تو اس میں تو آ ہی جائیں گے نا کسی نہ کسی طرح سے. اب نمبر 5 ایسا شخص جس کو کوئی خوبصورت عورت اپنی طرف بلاتی ہے اور وہ اس وقت یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے ڈر ہے، تو وہ اس کے جال میں نہیں پھنستا. تو ایسا شخص بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے رکھیں گے. اچھا جی، وہ شخص جو صدقہ جب کرتا ہے تو اس کے وہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، ایسے شخص کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے رکھیں گے. اب کئی دفعہ جب ہم ایسی بات پڑھتے ہیں نا تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ تو کیا ہم بتائیں، مطلب نہ، ہاں اس صورت میں آپ بتا سکتے ہیں جب آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر میرے بتانے سے دوسرے انکریج ہوں گے اور وہ بھی اللہ کی راہ میں دیں گے تو آف کورس آپ بتا سکتے ہیں، اس کا بھی اتنا ہی ثواب ہوگا انشاءاللہ. لیکن اگر آپ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں کہ میں دیکھو میں تو اتنا صدقہ کرتی ہوں، ہر ایک کو بتاتے رہو گے اور دینے والے کو بھی بتاتے رہو گے تو آف کورس پھر تو نہیں نا بات بنتی ہے. تو ایسا شخص جو صدقہ دیتا ہے اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتہ چلتا، ٹھیک ہے. اور پھر ایسا شخص جس نے تنہائی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اس کے آنسو نکل آئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوف سے، خشیت الہی کہتے ہیں نا. تو اس میں بھی مجھے لگتا ہے ہم سارے آ ہی جائیں گے کیونکہ ہوتا ہے. اچھا، اب یہ کئی دفعہ ہمارے رونے پتہ کیا ہوتے ہیں جب ہماری اپنی کوئی مصیبت ہوتی ہے یا پاک پروردگار کوئی غم آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو پھر رونا تو آنکھوں کے اوپر ہی لٹکا ہوتا ہے نا ہم لوگوں کا، تو پھر تو بہت رونا آتا ہے. لیکن صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت میں، یا پھر اس لیے کہ یا پاک پروردگار مجھے پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا، میری زندگی میں قرآن کھلا تو مجھے پتہ چلا کہ یا اللہ ہم نے کتنی غلطیاں کی، تو اللہ خشیت الہی سے آنسو جو گرتا ہے نا، دیکھیں ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی نا کہ آنسو وہ آنکھ سے گرتا ہے لیکن وہ زمین پہ بھی نہیں گرتا کہ فرشتے اپنے ہاتھ آگے کر لیتے ہیں اور اس کو تھام لیتے ہیں. اور جہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت یا خشیت الہی سے جو آنسو جہاں بھی لگا ہوتا ہے نا، اس جگہ کو آگ نہیں دوزخ کی چھو سکے گی. اللہ اکبر. صحابہ کرتے تھے یہ، بلکہ میں بھی کرتی ہوں، کبھی ایسا ہوتا ہے تو پورے منہ پہ مل لیتے ہیں کہ یا اللہ، مطلب وہ بڑا پیارا لمحہ ہوتا ہے کیونکہ ایک طرف تو اللہ سے محبت کا ہوتا ہے عالم، ایک طرف اسپیشلی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں، اکیلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں تو اس وقت ایسے لگتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے کیا کیا ہوا تھا پہلے، یا اللہ آپ مجھے معاف کر دیں گے، مجھے پتہ ہے آپ نے مجھے معاف کر دیا. تو وہ محبت میں جب آنسو گرتے ہیں نا تو وہ پھر ہوتا ہے کہ ساری جگہ پہ، ہاتھوں پہ لگا لو، ساری جگہ پہ لگا لو. تو یہ بڑی پیاری سی حدیث تھی. میں نے کہا کہ الحمدللہ جو اس راستے پہ چلے ہوتے ہیں نا وہ کسی نہ کسی لیول پہ کوئی نہ کوئی ایک چیز، 2 چیز، 3 چیز کر ہی رہے ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے رکھیں گے. تو آئیے ہم اپنے ریگولر سبق کی طرف آتے ہیں. ہم کر رہے تھے سورۃ یوسف، اور سورہ یوسف کی آج کریں گے آیت نمبر 17. سورہ یوسف اتنی پیاری سورہ ہے آنیسٹلی کہ ایک ایک آیا میں اتنے سبق ہیں کہ اگر ہمیں ان کی ڈیپتھ سمجھ آ جائے نا تو پھر تو کمال ہی ہو جائے گا کہ یہ سورہ ختم ہوتے ہوتے ہمارے اندر سے ہر چیز جیسے پاک نہیں ہو جاتا بندہ ویسے ہو جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں اتنے بڑے سبق کیا دیے تھے. ہم نے پڑھا نا کہ ان کے بھائی جو تھے، 10 بھائی تھے، ان کو حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا تھا، حسد ہو گیا تھا نا.
کیونکہ ان کو یہ لگتا تھا کہ باپ ان سے زیادہ پیار کرتے ہیں. تو یہاں پہ ایک بات آپ غور کرنی ہے اپنے، کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں نا غلطی سے کئی دفعہ ایسا کر جاتے ہیں. حضرت یعقوب نے نہیں کیا تھا، میں آپ کو دوسرے اینگل سے اس بات کو سمجھا رہی ہوں کہ کر کیا جاتے ہیں، وہ ایک بچے کے سامنے دوسرے کی تعریف کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ایک بچے میں جیلسی آ جاتی ہے کہ میرے ماں باپ تو اس کو زیادہ محبت کرتے ہیں، اسے زیادہ پیار کرتے ہیں، تو اسے بھی حسد آ جاتا ہے. تو خیر یہاں پہ جو بات تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کیا سکھائی ہے کہ حسد جو ہے وہ کس طرح سے انسان کو اتنا پاگل بنا دیتا ہے کہ وہ دوسرے انسان کی جان لینے تک بھی آ جاتا ہے. اب ہوتا کیا ہے، آج ہم تھوڑا سا نا حسد کو دیکھیں گے، پھر اس کے بعد آگے چلیں گے، کیونکہ یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر یہ ہمارے اندر ہے تو اگر یہ ہے تو پھر اور کوئی چیز نہیں آئے گی، یہ ہمیں تباہ کر دے گا. اب ہوتا کیا ہے، دیکھیں اگر میں اپنے آپ سے فار ایگزامپل مجھے کوئی کہتا ہے، میں یہ کہوں گی نا کہ نہیں ہاں یہ تو بہت بری بات ہے اور حسد تو ہونا ہی نہیں چاہیے، کتنی بری بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اس کے لیے اتنی بڑی بڑی باتیں وعید بتائی ہے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، میرے میں تو نہیں ہے. رائٹ؟ ایسے ہر کوئی اپنے آپ سے یہ آج کوشچن کرے پہلے ڈیٹیل جاننے سے تو اس کا آنسر یہی ہوگا کہ میرے اندر حسد نہیں ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے آپ دیکھیں کہ فار ایگزامپل آپ کہیں پہ جاب کریں، میں آپ کو سٹوریز چھوٹی والی میں سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ ہم اپنے آپ کو انالائز کر سکیں کہ کہیں یہ حسد میرے اندر تو پینیٹریٹ نہیں ہوا اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے. کیونکہ اتنی بڑی بات ہے کہ جس کے اندر حسد ہوتا ہے، ہوتا کیا ہے کہ یہ شیطان، اب دیکھیں دل ہے نا، دو ہی چیزیں، دل جو ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نور ہوتا ہے. رائٹ؟ اللہ سے ایمان جو ہے نا اس کی جگہ رہنے کی کون سی ہے؟ دل ہے. اور وہی شیطان کا وسوسہ جو ہے نا وہ بھی دل کے اندر ہی ہوتا ہے، ایک ہی جگہ رہنے کی. تو آپ نے اس بات کو بہت غور سے آج سننا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اور ہدایت کا ایک راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے. ٹھیک ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جو سائڈ پہ اس کے راستے جاتے ہیں نا، کہ اتنے راستے ہوتے ہیں، سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم سیدھے راستے پہ فار ایگزامپل جا رہے ہیں، اب دل ہے نا، دل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نور سے بند ہے. اب اس کے اندر بے شمار دروازے ہیں جس میں شیطان نوک کرتا رہتا ہے. اب جس کے دل میں اللہ کا نور ہے، اس میں فرشتے ہیں، اللہ کے القاء کریں، وہاں پہ شیطان نہیں آ سکتا. ریزن کیا ہے؟ اب دیکھیے اگر فار ایگزامپل آپ کسی راستے میں جا رہے ہیں، کہیں پہ جا رہے ہیں، کوئی بھوکا کتا ہے وہ پیچھے آ رہا ہے آپ کے، تو آپ اس کو دھتکاریں گے نا ایسے سے کر کے تو وہ چلا جائے گا، اس کو پتہ ہے ادھر سے کچھ نہیں ملا. لیکن اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی ہڈی ہے یا گوشت ہے اور آپ بھوکا کتا ہے، آپ اس کو دھتکاریں گے نا تو وہ آپ پہ حملہ کر دے گا کہ مجھے کھانا دو. رائٹ؟ شیطان جو ہے نا وہ بالکل اس کتے کی ایگزامپل ہے کہ اگر آلریڈی ہمارے اندر شیطان کی چیزیں ہیں تو وہ ہمیں وہ نکلنے نہیں دیتا، وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنے آرام سے اپنے اندر پالی ہوئی ہیں، اور وہ پھر حملے پہ حملہ کرتا ہے اور انسان کو ڈپریشن میں لے جاتا ہے، اس کو سیڈنس میں لے جاتا ہے، اس کو تکلیف میں ڈال دیتا ہے. اب جو دل ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا، وہ ایک بند، مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک چھوٹا سا خوبصورت سا گھر ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نور ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کے یہ اس کے بے شمار دروازے بھی ہیں. اب کیونکہ جب ہماری زندگی میں قرآن نہیں کھلتا، ہمیں ان دروازوں کا پتہ ہی نہیں ہے. اب میرا گھر ہے فار ایگزامپل، مجھے یہ پتہ ہے میں دروازہ کیوں بند کرتی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ کھلا ہوگا تو کوئی چور آ سکتا ہے، کوئی بندہ اندر گھس سکتا ہے. ہم دروازے بند رکھتے ہیں نا گھر کے، اور پھر رات ہوتی تو اچھے سے لاک کر کے رکھتے ہیں کہ کوئی آ نہ جائے. اسی طرح سے جب ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ ہمارے ایمان والا دل، ہمارے نور والا دل جو ہے وہ شیطان کیسے پینیٹریٹ ہوتا ہے، تو ہم ان دروازوں کو بند رکھیں گے. اب اس دروازے میں سے ایک دروازہ جو ہے، اب میں انشاءاللہ آپ کو اس کی اور ڈیٹیل جہاں پہ آئے گی، کیونکہ یہ اتنا خوبصورت ٹاپک اور اتنا لمبا ٹاپک ہے کہ اسی پہ میرا خیال ہے 2-3 کلاسز ختم ہو جائے. کہ اب شیطان کا ایک دروازہ آپ سوچیں حسد ہے. اب اس نے وہ نوک کر رہا ہے، ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم حسد نہیں کر رہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ فار ایگزامپل 2-3 ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں کہ جیسے جب ساس سسر بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، یوزلی وہ کسی ایک بچے کے گھر میں پھر رہنا ہوتا ہے، ان کو اکیلے نہیں رہ سکتے، تو وہ جس بہو کے پاس رہتے ہیں نا، ہوتا کیا ہے کہ وہ سارا وقت، اور یہ اکثر لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ وہ جس کے پاس رہتے ہیں نا، اس کو
اس کی تعریف نہیں کریں گے. وہ جس نے نہیں رکھا ہوتا فار ایگزامپل اس کی تعریف کر رہے ہوں گے کہ وہ تو اتنی اچھی ہے, وہ تو آگے سے یہ تو آگے سے مجھے جواب بھی دیتی ہے, یہ تو یہ نہیں کرتی, یہ میرا یہ کام نہیں کرتی, اور وہ کہتی ہے میں سارا دن تو ان کے کام کرتی ہوں, ان کو ہیلپ بھی کر رہی ہوں, ان کا سارا کچھ کر رہی ہوں. دس از ویری کامن. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کے لیے حسد پیدا ہو جاتا ہے کہ دیکھو کمپیریزن آ جاتا ہے نا. اب دیکھیں بچوں کے ساتھ جب ہم ان کے دوستوں کو کمپیئر کرنا شروع کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں کا بچہ تو یہ کر رہا ہے, تم یہ نہیں کرے, فلاں یہ کر رہا ہے, بچوں میں وہ بھی جیلسی آ جاتی ہے. پھر اب دیکھیں کو ورکرز, ہم جاب اگر کرتے ہیں کہیں پہ, اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے آئے دن میں دیکھتی ہوں, جب میرے جو ورکرز ہیں سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ایک نئی بچی آئی ہے جاب کے لیے اور وہ اگریسو بھی ہے, وہ محنتی بھی ہے, اچانک کیا ہوتا ہے کہ اس کی پروڈکٹیوٹی اوپر چلی جاتی ہے, اور جب اس کی رپورٹ جاتی ہے گروپ میں تو ایک دم سے پتہ چلتا ہے کہ شی از ڈوئنگ ویری گڈ. تو وہ جو پرانے امپلائی ہوتے ہیں وہ اس سے جلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا مصیبت آ گئی ہے اس کی وجہ سے, تو ہم ننگے ہونا شروع ہو گئے, اور یہ ایک مقام آتا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ بہت سی جگہ دیورانی جٹھانی کا جو میں نے آپ کو بتایا وہ بھی ہو جاتا ہے. وہ ویسے ہی اگر ماں باپ نہیں بھی ساتھ رہتے کمپٹیشن آ جاتا ہے. جیسے اللہ نہ کرے جن کے گھر میں 2 بیویاں جن کی ہوتی ہیں ان میں جیلسی ہوتی ہے بہت زیادہ. تو دیر از اے لاٹ آف تھنگس کہ آپ سوچیں, اکیلے میں آپ سوچیں, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اپنی سچویشنز کریٹ کریں کہ اگر یہ سچویشن ہوتی ہے تو میں کیا سوچتی ہوں. اگر دیکھیے اگر ایک ہی طرح کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا نا, بتا دیا تھا کہ جو نعمتیں دیے گئے ہیں نا ان سے حسد ہوگا, کیونکہ ہم بتاتے ہیں لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اپنی ساری چیزوں کو. تو جس کے پاس نہیں ہوتا, جس کے پاس فار ایگزامپل اولاد ہے, وہ اپنی بچوں کی کامیابی کی بار بار تصویریں بتا رہا ہے, اپنی ان کی کہانیاں سنا رہا ہے, ان کی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے. اب جن کی نہیں ہے ڈیفینیٹلی وہ بیچارے آلریڈی مشکل میں ہوتے ہیں, تو ان کے دل میں سے ایسی چیزیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ حسد جب ہمارے دل کے اندر جاتا ہے نا, دروازہ اب کھل گیا. شیطان نے اس کو نوک کر کر کے کبھی ایک چیز خوبصورت کر کے دکھائی, کبھی دوسری بڑی بڑی کر کے دکھائی کہ دیکھو یہ ایسے ہے, یہ ایسے ہے, اور ہم اس میں انوالو ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس دوسری طرف کی نالج نہیں ہوتی. اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے علم نافع عطا کر, کہ میں جو قرآن پڑھ رہی ہوں تو مجھے عمل کرنے والا بنا دے, کہ میں کہوں نہیں ایسی بات نہیں مجھے سوچنی چاہیے, سوچ پہ پیروائی لگا دے. اب کیونکہ اللہ کا نور تھا دل میں, وہاں پہ جب شیطان گھسا نا تو نور چلا جاتا ہے. ایک جگہ پہ 2 چیزیں نہیں رہ سکتی ہیں. پھر دیکھیں شیطان جو ہے نا یہ اندھیرے ہیں, وہ جب آتا ہے دل کے اندر تو وہ ساری چیزوں کو جیسے کلیئر نہیں ہوتی نا, بندہ سیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے, ایسی چیزیں, کیونکہ اب وہ دل میں وہ تو حکمرانی کرنا شروع ہو گیا کہ اب ایک حسد کے پیچھے اس نے اتنی چیزیں, اور پھر انسان کا وہ جو کھڑکیاں دروازے کھلنا شروع ہوتے ہیں نا, شیطان کیسے آتا ہے. اب دیکھیں دروازوں میں بہت سے ہیں, میں آپ کو کچھ دروازوں کا بتا دیتی ہوں. جیسے غصے کی حالت میں انسان جو ہوتا ہے وہ شیطان کے ایسے ہاتھ میں آتا ہے جیسے وہ فٹ بال نہیں ہوتا کہ وہ کک کرے اور جہاں بھی اس کو لے جانا چاہے وہ لے جائے. جب انسان غصے میں ہوتا ہے وہ کیا بول دیتا ہے, بعد میں اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلطی سے یہ کہہ دیا. یہاں تک کہ دیکھیں طلاق کا زیادہ تر آپ دیکھیں غصے کی حالت میں ہی ہوتا ہے. اس وقت شیطان وہ سارے کام کراتا ہے, لڑائیاں جھگڑے کرانا, یہ سارا کچھ. اس کے بعد چغلیاں لگانا جیسے ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. آپ سوچیں کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر ہم بعد میں جب سوچتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں یہ تو چغلی ہو گئی نا, چلو منہ سے نکلی, سن کے ہی آگے تھے تب بھی غلط کیا نا. پھر دیکھیں جب عورت اور مرد اکیلے ہوتے ہیں, وہ بچیاں جو جوان ہیں اسپیشلی, جب وہ کہتی ہیں نہیں وہ جسٹ اے فرینڈ, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب بتا دیا کہ جب 2 مرد اور عورت اکیلے ہیں نا تو اس کے بیچ میں شیطان ہوگا. وہ شیطان جو ہے نا وہ وسیلے کا بیسیکلی ان دونوں میں کام کر رہا ہوتا ہے. وہ ایک کے دماغ میں القاء کرتا ہے, وہ جھوٹی اس کی بات اس کے کان میں ڈالے گا, اس کے ڈالے گا, یہاں تک کہ وہ غلط کاموں میں انوالو ہو جاتے ہیں. حرص کرنا, لالچ دلوانا, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ دیکھیں جب یہ اگر آتی ہے نا تو کہاں پہ آئے گی, ہمارے دل کے اندر آتی ہیں. اور دل جو ہوتا ہے وہ پھر سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہائے نماز تو پڑھ رہے ہیں, عبادت بھی کر رہے ہیں, پھر سیڈنس کیوں ہے, پھر تکلیف کیوں ہے. سیڈنس جو ہوتی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہمیں یہ بتا دیا کہ اللہ کے ولی کو نہ حزن ہوگا نہ خوف ہوگا. اللہ کا لفظ ہے خبردار ہو جو,
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا الا انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کتنی بڑی بات ہے. اب صرف اسی ایک بات پہ رک جاؤ تو خدا کی قسم دل پھٹ جاتا ہے کہ یا پاک پروردگار اتنی بڑی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دی تو پھر کاہے کا خوف ہے, کاہے کا حزن ہے, کاہے کی تکلیف ہے, پھر سیڈنس کیوں ہے؟ تو یہ آج یہ بتانا ضروری تھا. سورہ یوسف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی چیز بتائی ہے کہ نکالو اپنے دل سے, مت اس کو پٹیاں لگا لگا کے اندر رکھو کہ نہیں میں تو نہیں یہ کرتی ہوں, میں تو نہیں یہ کرتی ہوں. کرتے ہیں ہم لوگ. میں اب جب یہ لیکچر آنیسٹلی پڑھی تھی, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ سب سے پہلے سورۃ البقرہ میں جب منافقین کا پڑھا تھا تو قسم سے لگتا تھا کہ ہائے یہ بھی تو ہم کرتے ہیں, ہائے یہ بھی تو کر رہے ہیں, یہ بھی تو کر رہے ہیں. تو پھر اللہ کا لاکھ شکر تھا کہ یہ احساس ہوا کہ ان کو نکالنا ہے اندر سے, نکالنا ہے اندر سے. یہی تو جہاد ہے. یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں دل ہے, تو دل وہ پھراتے رہتے ہیں. تو وہ یہی ہوتا ہے کہ کبھی شیطان حملہ کرتا ہے, ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے ہم اس کو کاؤنٹر کرتے جاتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں اللہ کی تسبیحات کرتے رہو. ایک جگہ پہ 2 چیزیں اکٹھی نہیں رہ سکتی. جب ہم تسبیحات کرتے ہیں شیطان نہیں آ سکتا. جب ہم ان چیزوں سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے کہ نہیں مجھے یہ نہیں کرنا, یہ تو شیطانی کام ہے, یہ نہیں کرنا, یہ تو دل کا دروازہ کھل جائے گا, وہ گھس جائے گا اندر. تو لٹرلی آپ جیسے ایک مووی دیکھ رہے, ایک ڈرامہ دیکھ رہے نا, اس طرح سے ویژولائز کیا کریں کہ شیطان کیسے کیسے حملے کرتا ہے. اچھے بھلے کامیاب ترین انسانوں کو اتنے حزن میں ڈال دیتا ہے, اتنے خوف میں ڈال دیتا ہے کہ وہ ڈپریشن میں جا کے بس ضائع ہو جاتے ہیں. اور آج کل تو دیکھو, جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو میرا خیال بتایا تھا کہ چھوٹے بچے جتنے ڈپریشن میں جا رہے ہیں, یونیورسٹیز میں اوپن انہوں نے کر دیا, فری کنسلٹیشن کر دیا ہے کہ بچے اتنے زیادہ ان کے اندر خوف, اتنا اندر ڈر ہو گیا کہ وہ ڈپریشن میں جانا شروع ہو گئے. کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے, ہم نے نہ خود قرآن کھولا تھا نہ ہمیں بچوں کو بتانا. یہ ساری چیز ہمیں اگر ہم اپنے بچوں کو سمجھا سکیں کہ بیٹا یہ چیزیں ہوتی ہیں جس سے ہمارے زندگیوں میں اندھیرے آ جاتے ہیں, ہمیں ان کو نہیں اپنے اندر پیدا کرنا, ہمیں لوگوں سے جن کی کامیابیاں دیکھ کے ہم نے خوش ہونا ہے. اور دوسری طرف بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق عطا کرے کہ جو لوگوں کے سامنے پھینک کے ظاہر کرتے ہیں کہ دیکھو میرے تو گھر میں اتنی خوشی, میرے تو ہسبینڈ ایسے, تو یہاں سے پھول لے کے آئے تو وہاں سے پھول رکھ دیا. ہم نے وہ سارا کچھ دیکھ کے جو بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جو ماڈلز ہوتے ہیں یا اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں موویز میں, ڈراموں میں کام کرنے والے, ان کی لائف سٹائل دیکھ کے پھر ہر کوئی بچی وہی بننے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ وہ اچھا لگتا ہے, دیکھنے میں لگتا ہے کہ ہائے کتنے مزے, وہ جنت تو یہی لگ رہی ہوتی ہے کہ یہی سارا کچھ ہے. پھر وہی میمک کرنا شروع ہو جاتے ہیں, وہی لائف سٹائل کہ اچھا ان کو یہ نہیں پتہ چلتا یہ سب دھوکہ ہے. وہ صرف اس لیے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ واو واٹ اے لائف, کبھی یہاں سیر کرنے جا رہے ہیں, کبھی یہاں سیر کرنے جا رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اندر ان کی کیا حالت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے اور اس سے پہلے ہمیں محفوظ رکھے. ماں باپ اگر اپنے آپ کو چینج کریں گے تو انشاءاللہ بچے چینج ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا کرے کیونکہ یہ بہت بڑا ٹاپک ہے, اور انشاءاللہ جہاں جائے گا ہم اس کو اور سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ڈیفرنٹ اینگل سے انشاءاللہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اب یہ بھائیوں میں جو حسد آ گیا تھا, اس میں ایک اور بات بھی آپ دیکھیے کہ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ دیکھو وہ تو پڑھاتی ہے, اس کو تو اتنا پتہ ہے, تو لک ایٹ اس کی بیٹی کو دیکھو, وہ اس طرح کی, وہ تو فالوئنگ مطلب اس طرح سے اس کی پریکٹسنگ مسلمان نہیں ہے, اس کے فلاں کو دیکھو تو ایسے کرتے ہیں نا لوگ. لیکن آپ یہاں پہ دیکھیے کہ یہ نبی کی اولادیں ہیں, جن کے دادا بھی نبی تھے, جن کے پردادا بھی نبی تھے, ان بچوں کا یہ حال ہے. تو مطلب کیا تربیت نہیں ہوئی تھی. لیکن ہم صرف یہاں پہ یہ دیکھیں کہ کوشش کرتے رہنا ہے. یہاں پہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی آپ کردار دیکھیں گے کہ جب بچے ایسے کرتے, کیونکہ اینڈ میں پھر یہ ٹھیک ہو گئے تھے. یہی وہ بچے تھے, یہ جب وہ مصر میں گئے تھے تو جو بنی اسرائیل کی نسل بنی تھی نا, جو یہودی پھر بعد میں بنے تھے, تو وہ انہی بچوں کے, انہی جو بھائی تھے نا, انہی کی نسلوں سے پھر آگے وہ نسل چلی تھی, انہی کے بچوں کے بچے تھے وہ سارے کے سارے. تو آپ کا یہ چیز بھی کلیئر ہونی چاہیے.
اب جب یہ اپنے بھائی کو پھینکاتے ہیں، کیونکہ سب نے اکٹھا فیصلہ کیا اپنے بھائی کو پھینک آئے تھے جا کے اس میں دماغ، اللہ اکبر، کنویں میں پھینک گئے تھے، ہے نا؟ اچھا جی، اب وہ کیا کہتے ہیں، اب وہ واپس آیا گھر میں، آ کے کہتے ہیں قولو، ان سب نے کہا، یا ابانا، اے ابا جان، انا ذہبنا، کہ بے شک ہم چلے گئے تھے، نستبق، کہ ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل گئے تھے، وترکنا، اب یہ بہانہ بنا رہے ہیں، اب دیکھیں اتنا گھنونا کام کر کے آئے ہیں، اور آ کے کیا کر رہے ہیں کہ وترکنا یوسفا، اور ہم چھوڑ گئے تھے یوسف کو، عند متاعنا، کہ اپنے سامان کے پاس، فاکلہ الذئب، تو اس کو کھا گیا بھیڑیا، وما انت بمؤمن لنا، کہ آپ تو ہم پہ یقین ہی نہیں کرنے والے نا، ولو کنا صادقین، اگرچہ ہم سچ ہی بول رہے ہوں۔ کانفیڈنس کا لیول دیکھیں ذرا، کہ آ کے اپنے باپ کو یہ کہہ رہے ہیں، اور باپ کو بھی دیکھیں یہاں پہ ایک اور غور کرنے کی بات ہے کہ باپ نبی ہیں لیکن ان کے پاس غائب کا علم نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس غائب کا علم ہوتا، ان کو یہ پتا ہوتا کہ یہ کیا ایکچولی کرنے والے ہیں، کیونکہ ان کا تو ایک ڈر تھا نا جو وہ بیان کر رہے تھے، تو وہ کبھی اپنے بچے کو نہ جانے دیتے، لیکن ان کو ایک جیسے عام بھی آپ دیکھیں کہ پتہ چل جاتا ہے نا ایسی چیزوں میں کہ یہ اس کو لے جائیں گے کہیں، اس کے ساتھ یہ نہ کر دیں، ان کو یہ ڈر تھا۔ اب آگے دیکھیے وہ کہتے ہیں وجاؤ، اور وہ لائے علی قمیص ہی، اس کی قمیص پر، بدم کذب، جھوٹا خون لگا کر۔ اب اس مقام پہ یوسف جو ہے یعقوب علیہ السلام، ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ قمیص، ایک تو یہ کہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بکری کو ذبح کیا اور اس کا خون جو ہے وہ اس قمیص پہ لگا دیا۔ اب وہاں پہ انہوں نے کیا کیا، یوسف علیہ السلام کی قمیص جب اتاری، دیکھیں میں وہ ویژولائز کرتی ہوں تو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ بچے تھے لیکن اتنے بھی بچے نہیں تھے، 12 سال کے بچے کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو اگر 10-12 سال کا بچہ ایک ہے، اس کی قمیض اتروائی پہلے، اور اس کو کس طرح سے رسیوں سے باندھ کے انہوں نے پھینکا تھا، تو اس کو یعقوب علیہ السلام کو یہ تو پتہ لگ گیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ بھیڑیا، ایسا کون سا بھیڑیا تھا جس نے پہلے کہا کہ اچھا قمیض اتارو، اور قمیض پھٹی بھی نہیں ہے اور اس پہ خون لگا کے لے آئے ہیں۔ اور اب دیکھو ایسے معاملے میں باپ کا کیا حال ہوتا ہے، کیونکہ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، قال، کہا، بل سولت لکم انفسکم، انفسکم کو انڈر لائن کریں، انفسکم امرا، کہ بلکہ اچھا کر دکھایا تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے ایک کام کو، کہ جو تم نے کرنا تھا نا، وہ کیا کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے کو کہ جو کام تم نے کرنا تھا تم نے کر لیا، تمہارے نفس نے تمہیں وہ کام کرنے کے لیے اچھا کر کے دکھایا۔ اب دیکھیں یہاں پہ ہم یہ غور کریں کہ اکثر ہم تو یہ پڑھتے ہیں نا کہ انسان نے یہ غلط کام کیا، جیسے میں ابھی آپ کو بتا رہی تھی حسد کا، کہ شیطان نے کروایا تھا۔ میں کہتی ہوں اس ایک بات پہ میں کہتی ہوں میرے اللہ جی کیا کروں میں، وہ والا حال ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا محبت کرتے ہیں اپنے بندے سے، اپنی تخلیق سے بیسیکلی، ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بندے اتنا گندا کام کر کے بھی تو آیا نا، تو نے نہیں کیا نا، یہ تیرے شیطان نے کرا دیا، چل تو معافی مانگ لے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پھر تم حزن میں نہ جانا، غم نہ کرنا کہ اب تو معافی نہیں ملے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ، لا تقنطوا من رحمت اللہ والی بات ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر دیں گے، تو نے تھوڑی کیا، تو شیطان کمبخت تیرے پیچھے لگا ہوا تھا، اس نے کروا دیا۔ لیکن یہاں پہ دیکھیے انفسکم، تم نے خود یہ کیا ہے۔ اب یہاں اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ رمضان کے مہینے میں دیکھیے کہ رمضان میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ سارے شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے، تو پھر شیطان اگر بند ہو جاتا ہے تو رمضان میں کیا برائیاں نہیں ہوتی ہیں، کیا غلط کام نہیں ہوتے؟ پہلے تو پتہ نہیں چلتا تھا نا، اب تو میڈیا اتنا سٹرونگ ہو گیا کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ اکبر، رمضان کے مہینے میں باپ اور بیٹی کے ساتھ جو بھی اس نے ظلم کیا تھا اسی رمضان میں آیا تھا، ہم نے پڑھا تھا، اور حیرت کے مارے کہ اللہ اکبر، رمضان کے مہینے میں تو شیطان بند ہو جاتے ہیں۔ تو وہ نفس تھا جو انسان کو مجبور کرتا ہے۔ ہم کئی دفعہ دیکھیں بہانے یہ کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں ہی عادت پڑی ہوتی ہے، ہم ہی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ برائی کیا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے حرام کیا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، پھر بھی لذت ہوتی ہے برائی کی ایک اپنی چیز ہوتی ہے۔ اب سوچیں ذرا
کہ ایسی کیا چیز ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا نہیں کہا کہ اپنی, چلو میں تو پردے کا آخر میں لے کے جاتی ہوں نا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یدنین علیہن جلابیبہن, کہ جب تم گھروں سے نکلو تو ایک بڑی چادر اپنے اوپر ڈال لو, ہے نا. لیکن سورت نور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اپنی اوڑھنی اپنے سینوں پر ڈال لو. اتنی کلیئر لکھا ہوا. وہاں پہ تو کنفیوز ہو رہے ہیں کہ اچھا جی یدنینا کیسے تھا کیسے نہیں, ادھر تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے نا. تو پھر بھی آپ دیکھیں پاکستان میں مسلمان ہیں سارے, وہاں پہ آپ دیکھیں کرتا ملے گا, دوپٹہ کوئی نہیں ملے گا. ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کوئی ایسے والے کپڑے ہیں جن کے ساتھ دوپٹے نہیں جی, وہ تو آپ کو میچ کرنا پڑے گا. آپ دیکھیں اس کی علیحدہ سے پرائس لگی ہوتی ہے. اور نہ صرف وہاں میچ کرنا, پھر دیکھتے دیکھتے آپ دیکھیں کہ پارٹیز میں آپ دیکھ لیں یوزلی لوگوں نے دوپٹے نہیں لیے ہوتے, وہ کیونکہ کرتا پہنا ہوا ہے. اور جنہوں نے لیے بھی ہوتے ہیں تو وہ بازو کے ایک, اللہ معاف کرے پہلے میں بھی کرتی تھی ایسے جب نہیں پتا تھا, کہ دوپٹہ لیا ایک سائڈ سے ادھر کیا, دوسرے سائڈ سے ہاتھ پہ لٹکا کے وہ جس طرح فیشن کے طور پہ لٹکایا ہوتا ہے. اللہ اکبر, اللہ سبحانہ تعالیٰ. اسی لیے میں جب بولتی ہوں نا قسم سے دل میں سے نکلتا ہے کہ کیسے دوسروں کے اندر ڈال دے کہ بس زندگی میں ہی اللہ سے توبہ کرنے والے بن جائے. نہیں پتا تھا نا تو کوئی بات نہیں, اللہ معاف کر دے گا. لیکن پتہ لگ گیا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمت بھی دے کہ ہم شیطان کے پھر شیطان اس لیے بولتی ہوں نا کیونکہ ہمیں عادت ہے. اب یہاں پہ دیکھیے کہ میں جو بات آپ کو یہ بتا رہی ہوں, آخر یہ کیوں اتنا مشکل ہے, کیوں ہم لوگ, جیسے میں مہندیوں کا کہتی ہوں, کسی نے چھوڑی ہیں واللہ گنتی پہ آپ لے لیں گے نا اپنے اراؤنڈ جاننے والوں میں, تو ہاں اس نے جب اس کی زندگی میں قرآن کھلا تھا تو ان کو سمجھ آئی. کئی تو ہم بہانے بھی تو کرتے ہیں نا, خامد کا بہانہ تو بچوں کا بہانہ تو یہ وہ, اور کئی دفعہ اوریجنل بھی ہوتا ہے, ڈرتے بھی تو ہے نا ہم انسانوں سے. تو اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا نفس جو ہے نا ہمیں بالکل وہی سٹوری کرا رہا ہوتا ہے جو بنی اسرائیل نے سورۃ البقرہ میں گائے کے ساتھ کیا تھا. اتنا مشکل کر دیتے ہیں, اتنا مشکل کر دیتے ہیں کہ کرنے کو مطلب ایسے لگتا ہے کہ وہ تو پھر میں کہتی ہوں اچھے تھے انہوں نے آخر میں کر دیا تھا, ہم تو آخر میں آتے ہی نہیں ہے نا. کسی گھر میں آپ دیکھ لیں, مجھے آج کل تو شادیوں کا سیزن ہے آنیسٹلی, کیونکہ اتنا ٹاپک یہ ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ مجھے یہ ہوتا ہے جب بھی مجھے کوئی کہہ رہا ہوتا ہے, لو ونز ہی کہہ رہے ہوتے ہیں اراؤنڈ لوگ جو ہیں درس کے لیے, تو میرا پہلا کویشچن ہوتا ہے کہ آپ اس دن درس کے بعد آپ لوگ وہ جو مایوں رکھتے ہیں اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, پہلے آپ مجھے یہ بتائیں. اچھا میں تو یہاں تک تھی پوچھ رہی تھی, دیکھیں انسان لرن کرتا ہے نا زندگی میں, ایوری ڈے آپ نئی سے نئی چیز سیکھتے ہیں اور یہی تو زندگی ہے. تو ون آف مائی فرینڈ شی سیڈ کہ عائشہ میں پہلے ان سے یہ پوچھتی ہوں کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ مہندی کر رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں. اگر آپ نے مکس کرنا ہے وہاں پہ ڈانسز ہیں, میوزک آن ہے, لڑکے لڑکیاں ڈانس کر رہے ہیں, تو میں درس پہ نہیں جاتی. اچھا پہلے میرے ذہن میں کیا ہوتا تھا کہ نہیں جانا تو ضرور چاہیے, اللہ کا پیغام ہے, اسی بہانے دیتے ہیں. بعد میں پتہ ہے ذہن میں کیا آیا, جب ہم آپس میں ڈسکس کیا, وہ لوگ جو آلریڈی یہاں پہ ہیوسٹن میں درس دیتے تھے, انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو عائشہ, شیطان ان لوگوں کو تسلیاں دے دیتا ہے کہ تم نے اللہ کو خوش کرنے والا کام کر لیے, اب تم جو دل چاہتا ہے کرو. تو وہ غلط بات ہے, دس از اے رانگ میسج. اگر ہم منع کر دیں گے ان کو کہ نہیں آئی ایم سوری, اگر آپ نے ایسے کرنا ہے تو میں نہیں آ رہی ہوں, تو اٹس اے ویری بگ میسج ان لوگوں کے لیے کہ جو ایسے کام کرنے والے ہیں, کیونکہ مسلمان ہی تو ہے نا, ہم غیر مسلمانوں کو تو نہیں یہ بات کہہ رہے نا. تو وہ میسج بھی بہت اسٹرانگ ہوگا. اگر کوئی نہیں جائے گا, سب منع کر دیں کہ ہم سوری اگر ایسے ہے تو میں نہیں درس دینے آ رہی ہوں, تو ان کو کتنا بڑا میسج ملتا ہے. تو دین آئی انڈرسٹینڈ, ہاں یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ, پہلے میں ایسے نہیں سوچا تھا. تو دیر از اے لاٹ آف تھنگز الحمدللہ. وہ کہتے ہیں نا کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمیں لگتا ہے کہ او ماشاء اللہ ہمیں تو اتنی سمجھ آ گئی, پھر مقام آتا ہے لگتا ہے ابھی تو کچھ بھی نہیں آیا, ابھی پھر ہم واپس اسی لیول پہ اچھا پھر سے کوشش کر رہے ہیں, پھر سے لگ جاتے ہیں. تو جیسے کل پارٹی میں مجھے کسی نے پوچھا کہ آپ جب کلاس دیتی ہیں تو آپ کتنی دیر پڑھتی ہے, ایسے کتنی دیر پڑھتی ہے, صرف پڑھتی ہوں. اگر 7ویں دن کی کلاس ہے نا, اگر فار ایگزامپل ہماری ہیوسٹن کے 11 بجے ہیں, تو 10:59 تک میں صرف پورے 7 دن یہی پڑھ رہی ہوتی ہوں. اور مجھے
شوق بھی ہے، میں پڑھتی ہوں، دل سے پڑھتی ہوں، مطلب مجھے شوق ہے تدبر کرنے کا. میں سوچتی ہوں ایک ایک آیا کو لے کے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے کیا حکم دیا ہے، تو پھر بہت مزہ آتا ہے پڑھنے کا. تو یہی باتیں میں آپ کو اس لیے بھی بتاتی ہوں کہ انشاءاللہ ہم سب کی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم داعیے دین ہے جو سیکھ رہے ہیں، ایک دن آپ لوگوں نے بھی داعیے دین بننا ہے. تو یہ مرحلے ہم لوگوں کی زندگیوں میں آئیں گے اور ہم کیسے کیسے فیصلے کرتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اچھا جی، اب انہوں نے کیا کہا تھا کہ تمہارے اپنے نفس نے، تمہاری اپنی جانوں نے اس کو اچھا کر کے دکھایا، تم یہ کام کر رہے ہو، تو ہمارے نفس کیسے ہمیں برباد کرتے ہیں ہم یہ دیکھا تھا. اب آگے سے کیا کہتے ہیں، فَصَبْرٌ جمیل، تو بس صبر ہی اچھا ہے. صبر جمیل پتہ ہے کس صبر کو کہتے ہیں؟ جس میں واو ویلا نہ ہو. اب ہمیں بھی یہ پتا ہے، ہم ایز اے مسلمان ہم کہتے ہیں کہ صبر میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ آ جاتے ہیں. تو وہ صبر کون سا ہوتا ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتھ آ جاتے ہیں؟ جو پہلے وقت کا صبر ہوتا ہے. وہ نہیں ہوتا کہ پہلے آپ نے واہ ویلا مچا دیا، پہلے چیخ لیا، دوسرے سے لڑ بھی لیا، کچھ اب سمجھ آئے کہ اب کچھ نہیں کر سکتے، چلو اب میں صبر کرتی ہوں. وہ صبر نہیں ہوتا. صبر پہلے وقت کا صبر ہوتا ہے جس میں شکایت نہیں ہوتی ہے، جس میں بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی، جس میں اللہ پہ توکل کی انتہا ہو جاتی ہے. وہ صبر بن جاتا ہے جو پھر ڈھل جاتا ہے اس چیز میں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو تسلیاں بھیج دیتے ہیں. کئی دفعہ آپ دیکھیں اتنا مشکل وقت آتا ہے نا، تو دیکھنے والا کہتے ہیں فار ایگزامپل دے نو کہ یہ مشکل سے گزر رہی ہے، تو وہ پوچھتے ہیں کہ تمہیں مطلب پریشانی نہیں ہے؟ تو دوسرا بندہ کیا جواب دیتا ہے؟ نہیں پریشانی ہے، لیکن ادھر سکون ہے، ادھر چین ہے، ادھر کوئی نہیں ہے، ادھر بس ایک عجیب سی خوشی بھی ہے. غم تو اپنی جگہ ہے کہ میرا اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں اس وقت، کیونکہ جس کے پاس غم آ جاتا ہے نا اس کے پاس تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ویسے ہی آ جاتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس کے دل میں اللہ کا نور آ جاتا ہے. تو ہر چیز کو پھر وہ اسی اینگل سے دیکھتے ہیں. اب دیکھیں آپ میں سے جس کے گھر میں، کیونکہ سورہ یوسف ہے نا، تو غم سے نکلنے کو دل نہیں چاہ رہا کہ مطلب غم میں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اب سوچے بعض لوگ ہیں، مجھے اپنی ایک اسٹوڈنٹ یاد آ رہی ہیں کہ ان کے 3 بیٹے ہیں اور تینوں کے تینوں اللہ اکبر بیمار ہیں وہ بچے. تو اتنی صابر ہے جس کی کوئی حد نہیں. میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں رسول اللہ نے کیا بتایا تھا کہ جب ہم کسی بیمار کی تماداری کے لیے جاتے ہیں تو 70,000 فرشتے ہمارے ساتھ جاتے ہیں جو صبح سے رات تک مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. تو اگر گھر میں کوئی بیمار ہیں، چھوٹا ہے، بڑا ہے، ماں باپ بزرگ ہیں، یا ساس سسر ہے، یا کوئی بھی، آپ سوچیں کہ اس گھر میں فرشتے کیسے نازل ہوتے ہیں. اس گھر میں فرشتے ہوتے ہیں. آپ جب ان کے ساتھ ایک مسکرا کے بھی بات کرتے ہیں تو آپ درجات دیکھیں کتنے بلند ہوتے ہیں. ہمیں کہیں ادھر ادھر نیکیاں کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ہمارے گھروں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحمتوں کے دروازے کھولے ہوتے ہیں. تو کوئی بھی مشکل کو مشکل نہ سمجھے. اگر آپ اس کو اس اینگل سے دیکھیں گے تو آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ زندگی تو ختم ہی ہو جانی ہے، کتنی کو رہ گئی ہے بیکار فضول کی. اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لیکن کیا مطلب ختم تو ہونی ہے. تو اس کا سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ وقت ہے. اس وقت کو میں کیش کروں اور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب جاؤں نا، وہ جو دن اتنا بڑا ہوگا اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اپنے عرش کے سائے تلے رکھیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے نور کے ممبروں پہ جگہ دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے جنت الفردوس میں جگہ دیں گے. کیونکہ ہر مشکل میں، مشکل تو آنی ہے. امتحان میں بیٹھے ہیں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مشکل نہ آئے؟ ہر طرح کا کویسچن آنا ہے. صبح شروع ہوتے ہیں جب بستر سے اٹھتے ہیں اللہ اکبر کی آواز سن کے، اور رات تک پیپر دیتے دیتے آنکھ لگ جاتی ہے. اور اس میں اگر بندہ اپنی ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں اللہ سے بات کرے. کسی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں چاہ رہی تھی کہ میں تمہارے پاس آ جاؤں تھوڑی دیر کے لیے، ایسی بات کروں گی. تو میں اس کو ایسے سمجھانے کے لیے کہہ رہی تھی کہ اللہ سے بات کرو. جب اللہ سے جب بات کرتے ہیں نا، دیکھو فار ایگزامپل میں کوئی ایک اس کی دوست ہوں جس کو ابھی اتنا نہیں پتا، اس کی بات سنوں گی، پھر اس کی بات کہیں اور کر دوں گی. عورتیں جو ہوتی ہیں نا، سبھی عورتیں، آپ بھی عورت میں بھی عورت ہوں، ہمارے گھر جو ہوتے ہیں نا، وہ جیسے مرغی نے اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے رکھ کے نہیں سنبھالا ہوتا، اس طرح سے رکھا ہوتا ہے. پھر جب
شادیاں ہوتی ہیں، دوسرے گھر انوالو ہوتے ہیں، گھروں کی باتیں بھی باہر چلی جاتی ہیں، تو تھوڑی سی ڈسٹربنس آنی شروع ہو جاتی ہے. بعض لوگوں کو وہ مطلب وہ ہینڈل نہیں کرنی آتی بیسیکلی سچویشن. پھر سیڈنس ہو جاتی ہے. پھر کبھی ہم گھر کی بات کوئی ایسی بتا دیں گے کسی کو، وہ دوسروں کو بتا دے گی تو کسی کو بھی پسند نہیں ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرے نا تو وہ تو بات کسی کو نہیں پتہ چل سکتی ہے. ہمیں تسلی نہیں ہوتی کئی دفعہ. ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہائے میں تو پھٹ جاؤں گی اگر میں نے کسی سے بات نہیں کی. یہ بھی کم بخت شیطان ہی ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے کہ تم پھٹ جاؤ گی، تمہیں یہ ہو جگہ بتا دو تاکہ تمہاری اشتہار لگ جائے، سب کو پتہ چل جائے ہائے بیچاری کے ساتھ ہی ہوگا. یہ بیچاری کا لفظ تو ہم اتنے آرام سے چپکا دیتے ہیں نا دوسرے کے ساتھ، دل کو ٹھنڈ سی پڑ جاتی ہے کہ چلو جی یہ بھی بیچاری ہو گئی ہے نا. اللہ اکبر. دیکھیے یہاں پہ نا میرا دل نہیں آنیسٹلی چاہ رہا کہ میں آگے نکلوں. اتنی اس میں ڈیپتھ ہے ان آیات میں اور اس ٹاپک میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بس قبول کر لے اور ہمیں اس کی سمجھ آ جائے. اللہم ارنی حقا حقا وارزقنا اتباعہ و ارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ. والی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے پاک کر دے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم قیامت کے دن پسند آ جائے. بس آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ المستعان، کہ بے شک اللہ ہی ہے جس سے، وہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ ہی ہے جن سے مدد طلب کی جاتی ہے علی ما تصفون، جو تم بیان کر رہے ہو. تو یہ توکل کی بات میں کہی تھی کہ دیکھیں اللہ سے گلا، اللہ سے بات، اللہ سے ساری محبتیں کرو، اللہ سے گلے کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ جب پورا ہی اس نے کرنا ہے. انسان تو وسیلہ بنایا ہوا ہے، کوئی کرے نہ کرے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے اس کے دل میں کیا ہے. اب دیکھیں نا دعائی ہے، اگر میں بھی سارے ایک ہی طرح کی دعائی کھا رہے ہیں تو کسی کو آرام آ جاتا ہے، کسی کو نہیں آتا. شفا دینے والی تو اللہ کی ذات ہے. جب کرنا ہی اس نے ہے تو پھر پہلے ادھر ادھر گھومنے سے آف کورس دوائی ضرور کھانی ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. میں جس اینگل سے آپ کو بتا رہی ہوں آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ، انشاءاللہ آپ کو آ رہی ہوگی سمجھ. تو اللہ سے بات کرنی ہے، یا پاک پروردگار میں جو دوائی کھا رہی ہوں اس میں شفا ڈال دے، یا پاک پروردگار میرا یہ مسئلہ ہو گیا آپ سولو کر دیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے، مجھے نہیں پتا، مجھے آپ سولو کر دیں. اللہ کا وعدہ ہے القاء وہی کرے گا، میرے بھی کرے گا، جس نے کام کرنا اس کے بھی القاء کروا کے گھر کے اندر لے آئے گا. انشاءاللہ توکل ہونا چاہیے بس. اب آگے دیکھیے آیت نمبر 19 میں وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ، تو آیا ایک قافلہ. اب وہ پھینک آئے تھے، اب وہ پھینک کے اس لیے آئے تھے کہ کوئی آئے گا اٹھا کے لے جائے گا. تو اب ایک قافلہ آتا ہے جو کہ کہتے سیریا سے مصر کی طرف جا رہا تھا. کیا ٹائم ہے؟ 42 ہوئے ابھی ہے ٹائم. فَأَرْسَلُوا، تو انہوں نے بھیجا واردہم، اپنے پانی لانے والے کو. فَأَدْلَا دَلْوَا، تو اس نے ڈالا اپنا ڈول. قَالَ، کہا یا بشرا، واہ خوشخبری، ہاذا غلام، کہ یہ تو ایک لڑکا ہے. اب وہاں پہ کیا ہوا تھا کہ وہ ایک قافلہ رکتا ہے، وہ اپنے پانی لانے والے کو، قافلے یوزلی نا اس زمانے میں وہیں رکتے تھے جہاں پہ پانی ہوتا تھا. تو بی بی ہاجرہ کا واقعہ یاد ہے نا، اب زمزم کے پاس کیسے وہ آ کے رکے تھے، تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے تم پانی لوگے، تو اس کی وجہ سے وہ پھر پیسے دیتے تھے اور وہ سارا جو بھی ان کا سسٹم سٹارٹ ہوا تھا. اسی طرح سے قافلے وہاں پہ رکتے تھے جہاں پہ وہ پانی دیکھتے تھے. اب انہوں نے یہاں پہ دیکھا پانی تو وہ وہاں پہ رکا، اور وہ بندہ جب پانی لینے کے لیے گیا تو اس نے ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام ساتھ نکل آئے باہر. اور جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک لڑکا نکل آیا. اور وہ کیوں خوش ہوئے تھے کہ کہا کہ یہ غلام ہے. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٍ، کہ انہوں نے چھپا لیا اس کو سرمایہ سمجھ کے. کیونکہ اس زمانے میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی پہلی آئی تھی، اسلام سے پہلے جو انسان تھے وہ بکتے تھے، وہ سرمایہ ہوتے تھے. جو گائے بھینس نہیں بکتے ہیں اس طرح سے غلام بکتے تھے. اور بعض دفعہ اللہ اکبر لوگ کسی بچوں کو اٹھا کے جیسے بیچ دیتے ہیں، وہی کرتے تھے. کہ آج بھی تو دیکھیں نا کیا ہوتا ہے. اللہ اکبر، ہم واپس اسی دور میں ہیں. تو انہوں نے کیا سمجھا کہ یہ تو پیسے ملیں گے اس کو بیچیں گے، تو وہ سمجھ کے انہوں نے چھپا لیا اس کو. اب دیکھیے ہم بات کر رہے ہیں کس دور کی، آج سے 4000 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں. ابھی جب میں امریکہ آئی تھی نئی تو میٹ چاہیے تھی، تو مجھے کسی نے بتایا جو پہلے سے یہاں تھی، ون آف مائی فرینڈ، انہوں نے بتایا کہ فلاں جگہ پہ نا
मेड तुम जाओगी तो वहाँ पे मैक्सिकन ही औरत है तो वो मेड देती हैं, तो तुम वहाँ पे चली जाना, तो वो मतलब मेड ले आना। तो मैंने कहा ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इतनी मुश्किल हो रही थी, मेड मिल नहीं रही थी। ये मैक्सिको से यूजुअली लोग आती हैं ये औरतें। अच्छा, जब मैं वहाँ पे गई अपनी दूसरी एक दोस्त के साथ, तो आई वॉज शॉक टू सी कि वो जो औरत थी, अब तो वो पता नहीं कहाँ चली गई। आई थिंक वो पता चला था कि यहाँ की पुलिस को जैसे पता चला तो वो फिर छुप गए थे, ख़त्म हो गया वो मामला या जो भी है। तो वो बैठी हुई, तो एक उनका बड़ा सा कमरा था और उसके अंदर ना इतनी औरतें। अब पता है जैसे गांव में नहीं होता कि कपड़े के अंदर थोड़ी सी चीजें डाल के तो बंद करके रखा होता, किसी ने वो रखा हुआ, किसी ने छोटा सा गंदा सा बैग पैक था उसके अंदर अपनी चीजें, मतलब इतनी इतनी सी चीजें रखी हुई, और उसमें इतनी प्यारी प्यारी लड़कियां पूरी तैयार हुई, और कुछ बड़ी भी उम्र की थी लेकिन ज्यादातर छोटी थी। और आप बिलीव करें, पूरी मतलब आप सोच सकते हैं कि 30 के करीब वो लोग समझे कि वो बैठी हुई हैं। अब लोग जो आ रहे हैं उनमें आदमी भी थे, और यहाँ पे तो वो जैसे होता है ना कि किसी की तलाक होगी तो अब बच्चे आदमी के पास हैं, तो वो आदमी मेड देखने आया हुआ था कि जो बच्चों को रख सके, गुमान अच्छा करना चाहिए, मैं इसलिए वही बात कर रही हूँ। लेकिन मुझे तकलीफ पता है क्या हो रही थी, कि वहां पे खड़े होकर ना आप पहले देखो सारों को, और फिर आप पॉइंट करते हो कि अच्छा वो मेड चाहिए मुझे, तो वो फिर उसको कहती थी कम हियर जैसे कहते हैं, तो वो आ जाती थी, तो उसको फिर उसे दो बात करके, वो मेरे ख्याल $100 उस वक्त लेती थी पहली पे में से उनके, तो वो फिर उस आदमी के साथ भेज देती थी कि ये मेड के काम के लिए। वहां पे वो आती भी वही थी जो मैक्सिको से आई होती थी। इसी तरह से वो जो बंदा आए वो सारी जैसे सामान नहीं खरीद रही हो तो भेड़ बकरियों की तरह, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, अच्छा वो वाली बुला दो, उससे इंटरव्यू करा दो, उससे ये करा दो। अल्लाह अकबर। तो किसी ना किसी सूरत में आज भी होता है, हम पढ़ते हैं ना न्यूज़ में कि आज भी औरतों को सप्लाई किया जा रहा है, तो खुदा के लिए डरो, खुदा के लिए ये ना करो, बच्चे गायब हो गए, ये हो गया वो हो गया। तो वही बात देखें यहाँ पे जो वो ये कह रहे हैं कि वो इतने खुश हो गए कि ये तो हमें मतलब माल मिल गया, अगर हम जाके इसको बेच देंगे। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं कि वल्लाहु अलीमुम बिमा यामलून, कि अल्लाह खूब जानता है उसे जो वो अमल कर रहे थे। अब यहाँ पे एक और तसल्ली वाली बात देखें कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंके, बाप को कुछ नहीं पता, इतना लाडला बच्चा किस हालत में, उसको इतना तो समझ आ रही थी ना कि उसको कोई पकड़ के वो अच्छी तरह से तो नहीं लेके बैठे हुए थे, उसको छुपा रहे थे ताकि उनको ये पता था कि ये गुलाम नहीं है, मतलब ये ना हो कि ये बच्चा गिरा हुआ है, इसका कोई मालिक आ जाए लेने के लिए, तो फिर हमारा तो माल चला जाएगा। उस वक़्त अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि मैं देख रहा था जो ये कर रहे थे। आज अगर हम गम में, कितने गहरे कुएं में गम के फंसे ना, मुश्किलों में फंसे, गलतियों में फंसे, गुनाहों में फंसे, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें निकाल लेंगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं। क्योंकि जो गुनाह होते हैं ना वो जाहिलियत में होते हैं, बंदा उस वक़्त उसको समझ ही नहीं आती है, ऐसा उसके साथ चक्कर चल रहा होता है, क्योंकि बचपन में भी उसने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी होती। फिर इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, मैं फिर उसके अंदर चली जाऊंगी। तो यहाँ पे हम इसी बात को रखते हैं कि देखिए ये इतना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अल्लाह जानता है जो वो अमल कर रहे थे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी मदद के लिए आ जाते हैं। वशरौहु बिथमनिन समनिन बख्सिन, कि उन्होंने बेच डाला कीमत पर कम, किसको? यूसुफ अलैहिस्सलाम को उन्होंने कम कीमत पर बेच डाला। दराहिमा मादूदा, दिरमों में गिने चुने, व कानू फीही मिन ज़ाहिदीन, कि वो थे बेरगबत। क्यों बेरगबत थे? इसलिए कि उनको ये डर था कि, क्योंकि आप देखें ना, फॉर एग्जांपल घरों में अल्लाह ना करे जैसे चोरियां होती हैं, तो कोई चोर जब सामान ले जाते हो तो वो किस कीमत पे बेचते हैं, उनको ये होता है कि बस किसी को पता ना चल जाए, जल्दी से जो भी कीमत मिल रही है उनके लिए, तो वो सामान उस तरह का नहीं होता जैसे इंसान जिनके घर होता है उनके लिए होता है। इसी तरह से क्योंकि ये चोरी करके लेके जा रहे थे बच्चे को, तो इन्होंने उनको कम कीमत पे बेच दिया। इसके लिए डिफरेंट तफसीर भी आती हैं। बाज़ में ये था कि भाई थे ना जो वो आके देख रहे थे, अगले दिन भी देख रहे थे कि ये ना हो कि मतलब किसी को पता चल जाए, तो उन्होंने देखा कि काफिले वालों ने उसको निकाला है, तो उन्होंने जाके उसको कहा कि इसकी कीमत हमें दो। तो ये जो लफ्ज़ है ना वो कानू फीही मिन ज़ाहिदीन, के वो बेरगबत थे, तो बेरगबत वो भाई बेरगबत थे, तो उन्होंने उसको 20 दिरहम में बेच दिया। तो बाज़ दफ़ा ये भी आता है
تو اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الذی، اور کہا اس شخص نے جس نے اشتراہو، خریدا اس کو. اب کس نے خریدا تھا؟ اب یہ مصر کے بازار میں بکے ہیں. اب وہاں پہ عزیز مصر نے جو ان کو خریدا تھا، اب ان کی سٹوری اب یہاں سے شروع ہوتی ہے. 49 ہے ابھی تھوڑا سا ٹائم. تو ان کی سٹوری اب یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اب یہ بک کے کہاں پہ گئے ہیں، ان کو کس نے خریدا؟ عزیز مصر نے خریدا ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ وقال الذی اشتراہ من مصر، کہ مصر میں جس نے خریدا تھا، لامرأتہ ہی، اپنی بیوی کو، اکرمی کے باعزت کر، مثواہ، ٹھکانہ اس کا، آسا ممکن ہے، ان ینفعنا، کہ یہ ہمیں فائدہ دے، او نتخذہ، یا ہم بنا لے اسے ولدا، اپنا بیٹا. اب عزیز مصر نے ان کو جب لے کے گئے ہیں تو اپنی بیوی کو کہا. اب اچھا، اس کا نام نا زلیخا جو ہے یہ قرآن میں نہیں ہے، اور نہ ہی یہ توراہ میں آتا ہے. یہ کہتے ہیں تلمود میں اس کا یہ نام آتا ہے. لیکن یہ جو ایک سٹوری آتی ہے نا کہ بعد میں انہوں نے شادی کر لی تھی زلیخا کے ساتھ آ کے، تو نہ یہ قرآن میں ہے، نہ توراہ میں، نہ تلمود میں. یہ خود ہی سے بس ایک سٹوری بنی ہوئی ہے. یہ اکثر لوگ پھر کویسچن بھی پوچھتے ہیں، اچھا بعد میں تو پھر کیا زلیخا نے شادی کر لی تھی؟ تو ایسا کوئی بھی واقعہ نہیں ہے. تو کہتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا، اور اسی طرح سے جگہ دی ہم نے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی طرف اس کی نسبت کر رہے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جگہ دی لیوسف، یوسف علیہ السلام کو، فی الارض، زمین میں، وَلِنُعَلِّمُهُ، تاکہ ہم سکھائیں اسے، من تعویل الاحادیث، کہ باتوں کی معاملہ فہمی، حکمت سکھائیں، اور خوابوں کی تعبیر سکھائے. اب دیکھیں اس میں ہمیں خوابوں کی تعبیر بھی ہم دیکھیں گے کہ پھر بار بار ہم کہ کس طرح سے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیوں یہ علم دیا تھا، کیونکہ اسی کے تھرو آگے جا کے انہوں نے جیل سے نکلنا تھا، اور اسی کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام دینا تھا جو بادشاہت کا ان کو ملنا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ تاکہ ہم سکھائیں سے تعویل الحدیث کے معاملہ فہمی اور حکمت، یا پھر آپ اس کو اس سے بھی لے سکتے ہیں. یہ میں نے آپ کو ڈیٹیل میں لاسٹ ٹائم بھی بتا دیا تھا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ غالب علی امرہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ غالب ہے اپنے کام میں، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. یہاں پہ آ کے معاملہ تقدیر کا آ گیا کہ اللہ، ان کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا، ان کا یہ معاملہ ہونا ہی ہونا تھا. اب یہاں پہ ولیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں اس بات کو. تقدیر کا علم ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا تو کیا بتایا تھا کہ ان کو بھی نہیں پتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل جتنا بتایا نا اتنا ہی ہمیں بھی پتا ہے. یہاں پہ آپ اب یہ والی بات بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو بھی غور سے سمجھ لیں. ایک دفعہ ہمیں یہ بھی سمجھ آ جائے کہ تقدیر کیا ہے. کیونکہ اب دیکھیں نا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جب اکثر یہ بات کرتے ہیں نا کہ جب تقدیر میں لکھا تھا تو پھر ہم کیا کریں، یہ تو ہونا ہی تھا تو پھر ہم کیا کریں. دیکھیں تقدیر جو ہے نا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے. ٹھیک ہے، یہ بات تو آپ اپنے کہتے ہیں نا دل پہ لکھ لیں کہ اس بات سے پھر آپ کو اگلی ساری بات سمجھ آ جائے گی جو میں آج آپ کو بتانے والی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے، حکم نہیں ہے. تقدیر کیا تھی؟ ہم نے یہ بھی پڑھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے، کہتے ہیں انسان کیا فرشتے کیا، سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قلم کو بنایا. یہ آج ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ اتنی بڑی چیز ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور اس کو کہا کہ لکھ. اس نے کہا کیا لکھوں؟ کہا کہ ہر چیز کی تقدیر، جو قیامت تک چیز ہونی ہے نا وہ لکھ دے. اب یہ والی تقدیر جو ہے نا یہ نہیں بدلتی، جو لکھ دیا گیا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا قلم تو اس کے بعد سیاہی سوکھ گئی، قلم اٹھا لیے گئے، اچھا جی لکھ دیا گیا. اور ہم شروع سے یہ سنتے ہیں تو اچھا جب لکھ دیا گیا ہے تو پھر ہم کیا کریں؟ اچھا ابھی آپ نے رکنا ہے. دوسری تقدیر کیا ہوتی ہے؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہیں، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ وقت کے اندر تو نہیں ہے، وقت تو دنیا کا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں. میں نے آپ کو اگزامپل بھی ایک دفعہ دی تھی کہ جیسے ایک فلم بنانے والا اپنی جب پوری فلم بنا لیتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ یہ پورا سٹیج سے گزر کے آخر میں کیا ہوگا.
ہمیں نہیں پتا ہوتا. اگر ہم فلم دیکھنے بیٹھے ہیں تو ہم تو وہ سین بائی سین ہی دیکھ رہے ہیں نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہیں جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جانتے ہیں کہ کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی بدلنے والا نہیں ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب انسان پیدا ہوتا ہے، جب وہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو اس وقت لکھ دیا جاتا ہے اس کا رزق اور اس کی موت اور اس کی زندگی، کہ اس نے کب اس دنیا میں جانا ہے اور کب اس نے قبر میں چلے جانا ہے. تو لکھ دیا، ہمیں سب کو پتا ہے. اور رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کا رزق کیا ہوگا. رزق میں ساری نعمتیں آ جاتی ہیں ویسے. اچھا، یہ پوائنٹ پہ آپ دیکھیں، یہ بدلا جا سکتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، جب ہم نیکیاں کرتے ہیں تو ہماری عمر میں اضافہ کرتی ہیں. وہ ساری حدیث ہے. اچھا، یہ والی چیز نا جب لوح محفوظ میں جو لکھا گیا تھا نا، قلم نے لکھا تھا، اس وقت قلم نے یہ بھی لکھا تھا کہ یہ نیکیاں کرے گا، یہ چیز کرے گی اور اس کے بعد اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے گا. وہاں پہ یہ بھی لکھا ہوا تھا. اچھا، یہ بھی ختم ہو گیا. اچھا، اب تو یہ لکھا گیا. اب چوتھی چیز میں آپ آ جائیں کہ جو ہم لیلۃ القدر، ایک سال کی قدر جو ہے، کہ ہر سال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رات کو، ہماری فیصلے جو اترتے ہیں، تو وہ رات اسی لیے اتنی مبارک رات ہوتی ہے. اس میں ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں کہ وہ جو پورے سال میں چیزیں ہونی ہیں نا، ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے. میں بھی تو وہ مشکلیں نہیں آتی ہیں، وہ پریشانیاں نہیں آئیں گی، یا کچھ ہونا ہے وہ نہیں ہوگا. تو وہ اس لیلۃ القدر میں ایک سال کی قدر جو اترتی ہے وہ بدل سکتی ہے ہماری نیکیوں سے، ہمارے صدقات سے، یا ہماری ان چیزوں سے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا، بات آپ کو کلیئر ہوگی. پھر ایک قدر ہے، کیونکہ ہم جب قدر کی بات کرتے ہیں نا، تقدیر کی بات کرتے ہیں، تو ہم وہی قدر کو سمجھتے ہیں کہ وہ تو لکھی گئی تھی، تو پھر اب ہم کر کے کیا کریں گے؟ تو ہم اگر کچھ بھی کریں گے تو جو لکھا وہ تو ہو کے رہنا ہے. تو وہ ایسا نہیں ہے. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ یہ جو لاسٹ بات میں کر رہی ہوں کہ ایوری سنگل ڈے صبح کے ٹائم فرشتے جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات لے کے اترتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح شام کی دعائیں بتائی ہیں نا. صبح پڑھو گے محفوظ ہو جاؤ گے، رات کو پڑھو گے محفوظ ہو جاؤ گے. صدقہ دیتے ہو صبح محفوظ ہو جاؤ گے. اب جو پریشانیاں آنی تھیں ہم نے دعا پڑھ لی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ ہٹا دو اس کے راستے سے. صدقہ دے دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہٹا دو یہ اس کے راستے سے. اسی لیے یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. یوزلی میں مدرس کو کہتی ہوں کہ آپ ایوری سنگل ڈے فجر کی نماز کے بعد بے شک 1 روپے کا صدقہ دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے پیسے نہیں دیکھتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نیتیں دیکھتے ہیں. 1 روپے کا بے شک صدقہ دے. ایوری سنگل ڈے صدقہ دیں، اپنے بچوں کا، اپنے خاوند کا، اپنا، اپنے ماں باپ کا. اگر زندہ ہے تو تب دیں، نہیں ہے تو ان کی مغفرت کے لیے ایوری ڈے یہ کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اس دن میں بھی خیر رکھیں گے، اس دن میں بھی خیر رکھیں گے. تو یہ والی چیز بھی ہمیں سمجھنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، تاکہ ایک سکون ہو جاتا ہے نا. اور پھر اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے بڑی مصیبت سے بچا کے اس چھوٹی میں میری خلاصی ہو گئی ہے. اینڈ پھر اس کے بعد جو ہمیں اللہ پہ توکل ہوتا ہے، پھر ہم وہ بھی تکلیف کوئی نہیں دیتی. تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ سورہ یوسف میں اتنی پیارے سبق آ رہے ہیں کہ ایک ایک چیز ہمیں سمجھ آتی جائے گی نا، تو ہماری زندگیاں آسان ترین زندگیاں ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا جی، اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ غالب علی امرہ، اللہ غالب ہے اپنے امر پر. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں. جن کی زندگی میں قرآن کھلا ہے وہ تو انشاءاللہ جانے گا نا. تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لہا. مانگا کریں یہ دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ علم عطا کر دے کہ ہمیں اس چیز کی سمجھ آ جائے، زندگیاں آسان ہو جاتی ہیں. ہاں جی، تو اب آگے پڑھیں. کتنا ٹائم رہ گیا ہے؟ 2 منٹ رہ گئے. آئی تھنک اگلی آیت ہاں ہو جائے گی. آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب وہ پہنچا اپنی جوانی کو، آتَيْنَاهُ، تو دیا ہم نے اس کو حکمًا وعلما، ہم نے اس کو قوت فیصلہ، وزڈم عطا کی، وعلما، اور علم، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح سے ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو. آپ دیکھیں، اگر آپ کو یہ چاہیے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے علم عطا کر،
ہم سارے، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ٹیچرز بھی ہیں، ہم سارے علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور پھر رونا کیا ہوتا ہے، ہائے بھول جاتی ہوں، ہائے یاد نہیں رہتا. اگر بھولنا نہیں ہے، یاد رکھنا ہے نا، تو محسنین بننا پڑے گا. احسان کیا ہوتا ہے کہ جو بدلہ دینا ہے نا کسی کو، اس سے بڑھ کے دے. کسی نے آپ کے ساتھ نیکی کی ہے، آپ بھی اس کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں، تو وہ تو برابر ہو گیا، which is very good also. لیکن اگر آپ اسے بڑھ کے کرتے ہیں نا، تو وہ احسان ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا یہاں پہ کہ جو محسنین ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو حکمت بھی عطا کرتے ہیں اور ان کو علم بھی عطا کرتے ہیں. اچھا دیکھیے، علم لینا پھر آسان ہے، آپ اور میں جیسے علم لے رہے ہیں. حکمت جو ہے نا، یہ عمر کے ساتھ آتی ہے. وہ کہتے ہیں نا سمجھداری، فیصلہ کرنے کی توفیق اللہ سبحانہ تعالیٰ جو عطا کرتے ہیں. لیکن یہ نبیوں کی خاصیت تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو علم اور حکمت اکٹھی عطا کی تھی. لیکن عام بندے کو آپ دیکھیں، چھوٹے بچے، حکمت نہیں ہوتی ہے ان کے پاس نا. اکثر ہم کہتے ہیں نا، ہائے اگر میرے پاس آج کی عقل ہو، اور ہاں آج کی عقل ہو، اور میں اس زمانے میں جب میں میری شادی ہو رہی تھی تو میں کبھی یہ کام نہ کرتی. اللہ اکبر. اللہ کا شکر ہے میرے ہسبینڈ جو ہے وہ میرا پروگرام نہیں دیکھ رہے، نہیں تو وہاں سے ابھی اندر سے آ کے مارتے ہیں مجھے کہ یہ کیا کہہ رہی ہو. نہیں، میں اکثر لوگوں کی بات کرتی ہوں نا، ایسے نہیں ہوتا کہ میں نے یہ کیا کیا ہے، اگر مجھے اس وقت پتا ہوتا نا میں کبھی یہ نہیں کام کرنا تھا. وہ حکمت ہوتی ہے نا، یہ آتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. لیکن دعا کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہمیں بتا دیا کہ جو محسنین ہے نا، ان کو ہر عمر میں، اگر چھوٹی بھی عمر ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ حکمت عطا کر دیں گے. تو یہاں تک ہم اپنی کلاس کو رکھتے ہیں. بہت پیارے سبق تھے. انشاءاللہ جی آگے بھی بہت کچھ آ رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے. آپ پلیز ٹیل آل یور لو ونس، کسی ایک کو بھی کلاس میں لے آیا کریں یا ان کے ساتھ شیئر کر دیا کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہمیں توفیق عطا کرے کہ جو ہمارا مقصد ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، وہ ہم پورا کرنے والے ہو جائیں، اور ہم یہ دعویٰ جو ہے جہاں تک پہنچ سکتا ہے، ہم یہ پیغام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پہنچا دیں. آمین ثم آمین. آج آپ کی میں ملاقات پتہ ہے کس سے کرانے والی ہوں؟ آپ نے وہ بچی کا انٹرویو سنا تھا نا، فاطمہ جو چھوٹی بچی تھی، اس کی ماما کا. کیونکہ اتنے مجھے میسیجز تھے کہ آپ اس کی ماں سے تو ہمیں ملائیں کہ وہ کون ماں ہے جس نے ایسی بچی کی تربیت کر رہی ہے، یا کیا ان کی زندگی کیسے بدلی تھی. تو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ یہ کلمات کہتا ہے، اور وہ کلمات کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، صبح 100 دفعہ اور رات کو 100 دفعہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس سے افضل عمل کوئی اور نہیں لائے گا سوائے اس کے جس نے اس سے زیادہ پڑھا ہوگا. الحمدللہ. تو دیکھیں کتنی آسان ہے نا کہ صبح اور شام کو، اور آپ لوگ جو پڑھ رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، جو نہیں پڑھ رہے تھے، جن کو پہلے پڑھتے تھے پھر بھول گئے، تو ان کے لیے ریمائنڈر ہے بہت پیارا. اور سورۃ رعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو شادہ کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. اگر آپ کسی کو بھی اللہ نہ کرے رزق کی کمی، ایسے ہوتا ہے کہ کبھی کوئی کاروبار میں ایسی کوئی پرابلم ہے یا رزق میں تھوڑی تنگی لگتی ہے، نماز عصر کے بعد اگر آپ ایک تسبیح کرتے ہیں، ایک تسبیح مینز کہ 100 دفعہ پڑھ لے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رزق کو بڑا کشادہ کر دیتا ہے. اور اس کے علاوہ دیکھیے کہ اللہ آگے کیا کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ینفقو، وہ خرچ کرتا ہے کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، وَيَزِيدَنَّ، اور البتہ وہ ضرور زیادہ کر دے گا. اب دیکھیے یہ غور کرنے والی آیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور یہ علماء یہود کے بارے میں ہی ہے کہ البتہ وہ ضرور زیادہ کر دے گا، کثیرا منہم، کثیر تعداد کو ان میں سے، ما انزل الیکا، جو نازل کیا گیا آپ کی طرف. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا تھا نا. تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یقیناً زیادہ کر دے گا جو نازل کیا آپ کی طرف، من ربکا، آپ کی طرف سے، طغیاناً و کفرا، ان کو سرکشی میں اور ان کے کفر میں ان کو زیادہ کر دے گا. اب دیکھیں کئی دفعہ ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن سے کیسے سرکشی اور طغیانی ان کو مل جائے گی. لیکن آپ دیکھیے ہم نے جب قرآن شروع میں پڑھتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس میں ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے ہے.
हमने 2 प्रोग्राम पहले भी इस बात पे डिस्कशन किया था ना कि देखिए अल्लाह सुब्हाना ताला की मोहब्बत तो जारी और सारी है, अल्लाह की रहमत भी जारी और सारी है। ये डिपेंड करता है बंदे पे कि वो उस रहमत को कैसे अप्रोच करता है। उसकी एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी कि एक माँ की मोहब्बत है। देखिए माँ की मोहब्बत और बाप की मोहब्बत जारी और सारी होती है और वो हमेशा रहती है बच्चों के लिए। इट डिपेंड ऑन द बच्चा कि वो कौन सा बच्चा अपनी माँ की मोहब्बत ज्यादा लेता है और कौन कम लेता है। बाज बच्चे इजहार करने वाले होते हैं, बाज नहीं करने वाले होते। जो इजहार करने वाले होते हैं वो इतने चिपकू होते हैं कि माँ को वैसे उससे मोहब्बत ज्यादा हो जाती है। और एक और एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे देती हूँ, आई थिंक उससे आपको ज्यादा अच्छी से अंडरस्टैंडिंग होगी। तो फॉर एग्जाम्पल दूध है ना, दूध तो अच्छा ही होता है। अगर छोटे बच्चे हैं, जैसे एक बच्चे की पूरी खुराक होती है, वही दूध है जो कुछ बच्चों के लिए उसको एलर्जी कर देता है। अब ये दूध का तो कसूर नहीं है कि दूध खराब है या दूध अच्छा है। इट डिपेंड ऑन द हालत ऑफ द उस बच्चे की कि उसको वो दूध सूट करता है कि नहीं करता, और उसकी वजह से वो उस दूध को नहीं पी सकता क्योंकि उसके अंदर की जो खराबी है उसकी वजह से वो चीज को नहीं ले सकता। राइट? आप देखिए कितने लोगों को इस तरह से एलर्जी होती है। एक चीज एक के लिए ठीक है, दूसरे के लिए वो ठीक नहीं होती है। इसी तरह से ये कुरान जो है ना, ये सरासर हदायत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि एक एक लफ्ज पे 10-10 नेकियां मिलती हैं, लेकिन जिनके दिल के अंदर कजी है, जिनके दिल साफ नहीं है, उनको इससे कोई खैर नहीं मिलेगी, क्योंकि इधर खैर नहीं है ना। इधर आपके अंदर अगर वो क्लियर नहीं है आपका, जैसे हम कहते हैं ना कि दिल साफ कर लो, अगर इधर कुछ गलत है ना तो वहां से वो हदायत नहीं ले सकते आप। अल्लाह सुब्हानहू तआला को पहचानने के लिए, अल्लाह से मोहब्बत करने के लिए, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल करने के लिए, कुरान से हदायत लेने के लिए यहाँ सफाई करनी पड़ेगी। सबसे पहले अपने नफ्स पे काम करना पड़ेगा, फिर जाके अल्लाह सुब्हानहू तआला वो सब कुछ अता कर देते हैं। अब देखिए दूसरा, अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे कहते हैं व अलक़ैना, और डाल दी हमने बैनहुम, दरमियान उनके, अल अदावत, अदावत वल बग़्ज़ा, और बुग़्ज़ डाल दिया कि इनके दरमियान में। एक तो ये था कि देखिए जो अहले किताब में से कौन थे, 2 ही तो थे ना, क्रिश्चियन और यहूद की बात हो रही है कि इनकी आपस में भी दुश्मनी थी। अब देखिए सूरत बुरूज में जैसे अल्लाह सुब्हानहू, उस वक्त के तो मुसलमान यहूदी थे ना, तो यहूदियों ने ईसाइयों के साथ क्या किया था कि जो गड़ा खो दिया था और उसमें आग जलाई थी और उनको सबको आग में फेंक दिया था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में उनका जिक्र किया था। इसके अलावा देखिए इंशाल्लाह फिर अब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर देखते हैं कि आगे इनके बुक्स एंड दावत की वजह जो है वो हमें हिस्ट्री में क्या मिलती है। आप देख रहे हैं कुरान मेरी जिंदगी, अल्हम्दुलिल्लाह। हम कर रहे हैं आयत नंबर 64 सूरत अल माइदा। अब देखिए यहाँ पे हम जो पढ़ रहे थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि क़यामत तक ये बददुआ थी इनके लिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनके दिलों में एक दूसरे के लिए बुग़्ज़ एंड अदावत डाल दी थी। अब आपको मैंने पहले भी इनकी हिस्ट्री थोड़ी सी बताई थी कि किस तरह से बुख नसर ने इनके साथ जब इन पे हमला किया था तो फिर क्या हुआ था। और फिर जब रोमियो के साथ इनकी लड़ाई हुई थी, वो क्रिश्चियन थे ना, रोमियो के साथ लड़ाई हुई थी, तो उनका जो जनरल था जिसका टाइटस नाम था ना, उसने किस तरह से एक दिन में 1,33,000 जो यहूदी थे उसको कत्ल कर दिया गया था। और फिर कैसे इनको, और फिर हैकले सुलेमानी भी तो उसी वक्त गिरा दिया था ना, और वहां से सारों को निकाल दिया था जो ये मदीना में आके आबाद हुए थे, ये उसके बाद ही तो वहां से निकले थे। अब जब ये मदीना में आते हैं तो वहां के आबाद हुए थे, तो ये क्यों मदीना में आए थे, वजह क्या थी? क्योंकि इनकी किताबों में ये लिखा हुआ था कि आखिरी रसूल जो है वो यहाँ पे आएंगे, इसी एरिया में आएंगे। तो जब भी इनकी किसी से लड़ाई होती थी तो ये उससे कहा करते थे कि हमारा नबी आएगा, हम उसके साथ मिलकर तुमसे लड़ेंगे। और क्योंकि हमने देखा कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया था कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते थे जैसे ये अपने बेटों को पहचानते। मानते क्यों नहीं थे? इस वजह से नहीं मानते थे क्योंकि इनमें ये बोझ था, इनके अंदर ये था कि क्योंकि जितने नबी अभी तक आए हुए थे वो हजरत इसहाक की नस्ल में से थे ना, ये सारे के सारे नबी जो थे, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इस्माइल की नस्ल में से थे। तो इनको ये था कि हमारी तो दुकानदारी जो है, सारे लोग तो हमें मानते, क्योंकि मदीना में जो लोग थे वो तो इनको बड़े पढ़ा लिखा समझते थे ना।
اور سارے پیسہ بھی ان کے پاس تھا, دولت مند بھی یہی تھے, اور ان کا بڑا ایک روب تھا, اگر کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو لوگ جا کے ان سے پوچھتے تھے, ان کے علماء کے پاس جاتے تھے. ان کو یہ تھا کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے تو لوگوں کا تو سارا دھیان ادھر چلا جائے گا, تو ہماری تو دکانداری بند ہو جائے گی. وہاں پہ پھر انہوں نے, ان کا کاروبار بھی یہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ اسلحہ بنایا کرتے تھے اور پھر سودی کاروبار کرتے تھے, اس پہ سود پہ یہ اسلحہ دیتے تھے. تو اس وجہ سے یہ کیا کرتے تھے, یہ قبائل کو آپس میں لڑایا کرتے تھے. جب قبائل آپس میں لڑتے تھے تو ڈیفینیٹلی پھر وہ انہی سے اسلحہ خریدتے تھے, اسی طرح سے ان کا کاروبار چمکتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آتے ہیں, سب سے پہلے آ کے انہوں نے کیا کیا تھا, وہاں پہ معاہدہ کر لیا تھا ان کے ساتھ کہ دیکھو اگر کوئی بھی باعث سے حملہ کرے گا تو ہم سب مل کے اس کے اگینسٹ حملہ کریں گے, اور ہم مدینہ میں رہتے ہوئے ہم ایک دوسرے کا سنبھالیں گے. اب کیا ہوا کہ یہ معاہدہ کرنے کے بعد ہر دفعہ معاہدہ توڑ دیتے تھے. اب یہ قریش مکہ کو یہ کہتے تھے کہ دیکھو تم باہر سے آؤ حملہ کرنے, ہم اندر سے حملہ کریں گے اور ہم ان کو ختم کر دیں گے. اور ایک وقت ایسا آیا تھا کہ مدینہ سے یہ تینوں قبائل کو نکال دیا گیا تھا, اور جب وہاں سے نکالا گیا تو پھر جا کے یہ کہاں پہ آباد ہوئے تھے, خیبر میں آباد ہوئے تھے. خیبر میں ان کی عادت تھی, یہ بڑے بڑے قلعے بنا کے رہتے تھے. اور یہاں پہ میں آپ کو خیبر کی جنگ کی تھوڑی سی واقعہ سناتی جاؤں تاکہ بہت انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ ہم ساتھ ساتھ ہسٹری بھی جان رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اور بھی مزہ آتا ہے کہ اچھا آگے کیا ہوا تھا. جیسے ہمیں جانتے ہیں کہ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پھر کیا ہوا تھا, پھر ایسے کیسے چیزیں ہوئی تھی. تو خیبر کی جب جنگ ہوئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ جا کے لشکر سارا بیٹھ گیا تھا, وہاں پہ جا کے جو خیبر کے باہر ابھی بیٹھے تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جب اناؤنس یہ کیا کہ کل ہم خیبر کو فتح کریں گے. خیبر جو تھا نا یہ قلعوں میں تھا, جیسے پہلا قلعہ فتح ہونا تھا, پھر دوسرا قلعہ, پھر تیسرا قلعہ. تو جب صحابہ کو یہ خوشخبری دی کہ کل ہم خیبر کا پہلا قلعہ فتح کریں گے, تو اس وقت انہوں نے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خیبر اس شخص کے ہاتھوں فتح ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں آج سے پہلے اتنی لالچ کبھی نہیں ہوئی کہ ہم میں سے ہر کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ شاید اللہ کے رسول جو ہیں وہ کل ہمیں وہ جھنڈا پکڑے, کیونکہ جھنڈا دیتے تھے نا جو بھی سب سے پہلے آگے جاتا تھا. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے آج سے پہلے اتنی لالچ کبھی نہیں ہوئی تھی کہ میں صبح اٹھا اور میں جا کے سب سے پہلے کوشش کی کہ میں جاؤں اور جا کے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے بیٹھوں. اور جب میں وہاں پہ گیا تو لوگ آئے ہوئے تھے, کافی لوگ آئے ہوئے تھے, تو میں اونچا ہو کے بیٹھتا تھا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نظر آؤں, کیونکہ بات ہی اتنی بڑی تھی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شخص جو اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سارے آگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت علی نہیں ہے, تو انہوں نے صحابہ سے پوچھا کہ علی کہاں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ان کی آنکھ میں ان کو تکلیف ہے. انہوں نے کہا کہ ان کو بلائے. جب حضرت علی آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن جو ہے ان کی آنکھ پہ لگایا, تو ان کی آنکھ ایسے ہو گئی کہ کبھی ان کو کوئی تکلیف ہی نہیں تھی. تو جب وہ ٹھیک ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں پکڑایا, اور جو پہلا قلعہ فتح ہوا تھا وہ حضرت علی کے ہاتھ سے فتح ہوا تھا خیبر میں. یہی میں آپ کو سنانا چاہ رہی تھی. اتنی انٹرسٹنگ جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو اتنا پھر ایسے لگتا ہے کہ ہم اسی زمانے میں چلے گئے ہیں. اور اسی کی واپسی پہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جو ہے وہ حضرت صفیہ سے ہوئی تھی, اور یہی دور تھا جو خیبر کے بعد کا. تو یہاں پہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو آگے کہتے ہیں کہ کلما, کہ جب کبھی کدو انہوں نے بڑکائی نارا آگ للحربی جنگ کے لیے, اطفاہا تو بجا دیا اللہ نے, وَيَسْعَوْنَا اور وہ دوڑ دھوپ کرتے تھے, فی الارض زمین میں فساد کے لیے. اب دیکھیے یہاں پہ فساد کا جو لفظ ہے کہ پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ جو لفظ ہے آپ دیکھیے سینٹنس آپ غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب کبھی وہ جلاتے تھے آگ فساد کی یا جنگ کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتے تھے. آج آپ دیکھیے اگر اپنے اوپر یہ آیت لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں پہ اگر کبھی کوئی مشکل وقت آ جائے کہ آپ اپنی صفائی پیش نہ کر سکیں یا کسی ایسی مشکل میں آئیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کر کے دیکھیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ساری چیز کو ختم کر دیں گے. جو آپ کے اگینسٹ لوگ ہیں نا, یہ تو دشمن کی بات ہے, ہم اپنے گھروں کی بات کرتے ہیں. اب بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہو نہیں آتی ہے, اگر اللہ نہ کرے کبھی ایسا سسرال سے واسطہ پڑ جاتا ہے کہ جو
اس پہ کوئی ایسی بات آ جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کلیئر ہی نہیں کر پاتی، کبھی وہ اپنے خامن کو صفائی پیش کرتی ہے، کبھی ساس کو کرتی ہے، اللہ نہ کرے اگر ایسی سچویشن ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو میں اگزامپل دینا چاہ رہی تھی کہ اگر وہ سچ پہ ہے اور اللہ پہ توکل کرنے والی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ آگ بجھا دیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ غلط فہمیاں دور کر دیں گے، یہ اللہ کا وعدے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مومن کو کبھی رسوا نہیں کرتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، کہ وہ بھاگتے ہیں زمین میں فساد کرنے کے لیے، وَاللَّهُ، اور اللہ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ فساد کا لفظ دیکھیے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کو ایک کریٹ کرنے والے ہیں، تو فرشتوں نے کیا جواب دیا تھا کہ آپ ایسی مخلوق کو کریٹ کریں گے جو زمین میں فساد کرے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ تم وہ نہیں جانتے ہو جو میں جانتا ہوں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نہیں پسند کرتے فساد کرنے والوں کو۔ یہاں پہ میں پھر سے ریپیٹ وہی بات کر دیتی ہوں کہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کہا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے تو کیا ہوا تھا، فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا تھا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہ نام سکھائے، فرشتوں کے سامنے پیش کیا، انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے جو آپ جانتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا اور انہوں نے سمینا واتانا کیا اور سجدہ کر لیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا، اور اس نے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ مجھے مہلت دیں قیامت تک کے لیے، تاکہ میں وہ پروف یہ کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کو یہ تھا کہ میں اتنا عبادت گزار، کیونکہ ابلیس جو تھا یہ فرشتوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا، یہ فرشتہ تو نہیں تھا نا، یہ جن تھا، اور یہ فرشتوں میں بیٹھتا اٹھتا تھا۔ دیکھیں اتنا عبادت گزار کہ اس کا مقام اس کو یہ دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، فرشتوں میں بیٹھنا اٹھنا شروع کر دیا تھا، اور اس میں یہ غرور آ گیا کہ میں تو بنا ہوا ہوں اسموک لیس فائر سے، اور یہ تو مٹی سے بنا ہوا ہے، میں اس کو سجدہ کیسے کروں؟ دیکھیے اللہ کا ایک حکم اس نے نہیں مانا تھا، اور اس کی عبادت کی ذرا ٹریل دیکھیں کہ وہ کتنا عبادت گزار تھا، اور اس نے اللہ کا ایک حکم نہیں مانا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تو مردود ہے، تو یہاں سے نکل جا۔ ہم کتنے احکامات نہیں مانتے، ہم کتنے احکامات کو کان سے سننے کی بھی کوشش نہیں کرتے، ہمیں لگتا ہے کہ کوئی امپورٹنٹ ہی نہیں ہے۔ دیکھیے اس نے ایک سجدے سے انکار کیا تھا، جسٹ ون سجدہ آدم کو، ایکچولی تو اس نے اللہ کا حکم سے انکار کیا تھا نا۔ ہم ایک فجر میں کتنے سجدوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ رحیم ہے، کریم ہے، اسی لیے تو ہم چلتے پھرتے ہیں۔ ایسا تو نہیں کبھی ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ٹانگیں توڑ دے کہ اب بستر سے اٹھ کے تو دیکھو ذرا، دنیا کے لیے تو بڑے بھاگتے ہو، جاب کے لیے تو 8-8 گھنٹے یوں کھڑے رہتے ہو، کیونکہ وہ نظر آتا ہے نا بعد میں پے چیک ملنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدے تمہیں نظر نہیں آتے جو آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے کرم کرنے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو کبھی رسوا نہیں کریں گے۔ ہم اللہ کا غرور ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بھی ان کے خلاف کوئی بھی ایسی بات ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کبھی رسوا نہیں کریں گے۔ اور آگے دیکھیے اللہ کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّا، اور اگر بے شک اہل الکتابی، اہل کتاب آمنو، ایمان لاتے، وَتَّقَوْا، اور وہ تقوی اختیار کرتے، لَكَفَّرْنَا، تو البتہ ضرور دور کر دیتے ہم عنہم، ان سے سیئاتہم، کہ ہم ان سے ان کی گناہوں کو، ان کی برائیوں کو دور کر دیتے، وَلَأَدْخُلَنَّهُمْ، تو البتہ ہم ضرور داخل کرتے، جنات النعیم، ان کو نعمتوں کی جنتوں میں داخل کر دیتے۔ دیکھیں کتنی بڑا انعام ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ علاج بتا رہے ہیں کہ وہ ساری چیزوں کا بتا کے دیکھیں ان کے جو علماء تھے اگر وہ ایسے کر رہے تھے اور لوگ ایسے کرتے ہیں، دیکھو ان کی باتوں کی وجہ سے، ان کے اس طرح سے کہنے کی وجہ سے، لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ سارے گناہ ایک سائڈ پہ کر دو۔ اب علاج اس کا یہ ہے کہ اگر وہ ایمان لے آتے، دیکھیں ایمان کے بارے میں نے کتنی ڈیٹیل میں بات کی تھی نا، کہ ایک ایمان وہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ابھی تو تم زبان سے اسلام لائے ہو، ایمان ابھی تمہارے دل میں نہیں اترا، کہ اللہ کرے کہ ہم ایمان کو اپنے دل سے ایکسیپٹ کریں، اور ہمارے دل کے اندر جو بیج ہے ایمان کا، وہ جب وہ پھوٹتا ہے نا بیج، تو وہ پھر ہمارے جوارے پہ نظر آتا ہے۔ یہاں پہ اہل کتاب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ ایمان لے آتے، کس پہ ایمان لاتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، اور اگر وہ تقوی اختیار کرتے، اللہ سے ڈرتے،
اور اگر وہ یہ دونوں چیزیں کرتے لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم ان سے اس کی برائیوں کو دور کر دیتے، ان کے گناہوں کو دور کر دیتے۔ دیکھیے آج بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہی وعدہ ہے، سب کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ آج بھی اگر ہم ایمان دل سے لے آئیں گے اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہ معاف کر دیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو جنت الفردوس میں داخل کریں گے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ کرے کہ ہم ایسے لوگ ہوں۔ دیکھیے تقوی کے بارے میں حضرت عمر سے کسی نے پوچھا تھا کہ تقوی کیا ہے، اتنی خوبصورت انہوں نے ڈیفینیشن دی تھی کہ تقوی یہ ہے کہ جیسے آپ ایک راہداری میں جا رہے ہیں، دنیا ہے جیسے، دنیا کو انہوں نے ایک راہداری کے ساتھ تشبیہ دی کہ آپ راہداری میں جا رہے ہیں تو دونوں طرف آپ کے کانٹے ہیں، پوری دنیا میں آپ جہاں بھی جا رہے ہیں، پوری دنیا جیسے ہمارا نفس کی برائیاں، ہر چیز کی پوری طرف کانٹے دار جھاڑیاں، آپ اس میں سے کیسے گزریں گے؟ آپ اپنے دامن کو بچا کے، اپنے دوپٹے کو، اپنے چادروں کو، اپنی شلوار کو، اپنے ہر چیز کو بچا کے اسے گزریں گے نا، بالکل ایسے ہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی عطا کرے، اور دعا کیا کیجئے کہ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ آمین ثم آمین۔ یہاں پہ انشاءاللہ اب ہم پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، پھر دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں۔ اگلی دفعہ ہم اتنی خوبصورت آیات آتی ہیں، ہر دفعہ میں یہ سوچتی ہوں کہ آج کا جو پروگرام ہے نا اس میں بہت خوبصورت آیات تھی، لیکن اگلے پروگرام میں لگتا ہے کہ اس سے بھی خوبصورت میسج ہے، اور آف کورس قرآن کا ہر لفظ ہی اتنا خوبصورت ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی سے ہمیں سمجھایا ہے کہ اللہ کرے کہ اتنی ہی خوبصورتی سے ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے۔ آمین ثم آمین۔ اب انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔